बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, खूबसूरत दिन का आगाज़ कर चुके होंगे। आज का दिन तो वैसे ही माशाल्लाह से रहमतों वाला, बरकतों वाला, फजीलतों वाला दिन है, जुम्मतुल मुबारक का दिन। तो कहते हैं ना कि आज के दिन के कुछ काम भी हमें सर अंजाम देने चाहिए, जैसे कि गुस्ल करना, पाक साफ़ कपड़े पहनना, खुशबू लगाना, दुरूद पाक का कसरत से विर्द करना और नमाज की पाबंदी, और इसके साथ साथ दुआ करना। दुआ की जब हम बात करते हैं, देखिए हम अपने लिए तो बहुत कुछ मांगते हैं, दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, लेकिन कहा जाता है ना कि जब आप दूसरों को अपनी दुआ में शामिल रखते हैं तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमें अपने लिए मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वैसे ही अल्लाह पाक हमारे लिए जो है वो आसानियाँ पैदा कर देते हैं। तो ये ज़रूर कहूँगी कि अपने लिए ठीक है, आप दुआ करें, अपने वालिदैन को, अपने अजीज़ों को भी अपनी दुआ में शामिल रखा करें। और ये ज़रूर कहूँगी कि सच सवेरा की टीम को, सच टीवी के मैनेजमेंट को भी अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। और इस मुल्क की अमन व सलामती के लिए भी आप लोगों ने आज ख़ुसूसन दुआ करनी है कि अल्लाह पाक इस मुल्क के जो हालात हैं आप सब लोगों के सामने है वो बेहतर करे। टॉपिक आज का बहुत खूबसूरत है जिसमें हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं। हमेशा आपको पता है जो भी हमारे मौज़ूआत होते हैं हालात हाज़रा से रिलेट करते होते हैं, हमारी ज़िंदगी से रिलेट करते होते हैं और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से उन पे डिस्कशन की जाती है और जाना जाता है कि आया हमारी ज़िंदगी में इस वक्त कौन से मसाइल हैं और कुरान और सुन्नत की रोशनी में उन पे तज़किरा करते हुए कैसे हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन और आसान कर सकते हैं। आज का टॉपिक ऐसा है, अगर मैं कहूँ तो इनका शुमार यकीनन माशरती बुराइयों में किया जाता है। बात की जाती है ग़ीबत की, बात की जाती है हसद की। अच्छा, ये कुछ ऐसे गुनाह हैं जो कि यकीनन अल्लाह पाक के नापसंदीदा अमल है और हमें इनसे अवॉइड करना। कहते हैं ना, हम अल्लाह और उसके रसूल को मान रहे हैं लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की नहीं मान रहे, और यही वजह है आज हम इंतशार का शिकार हो चुके हैं। यही वजह है आज हम ज़हनी बीमारियों में इन्वॉल्व होते, मुब्तला होते हुए दिखाई देते हैं। अच्छा, ग़ीबत की बाज़ दफ़ा कहा जाता है कि कुछ जायज़ और नाजायज़ सूरतों में ग़ीबत का जो है ये हमें मालूम होना ज़रूरी है। क्या है, किन सूरतों में ग़ीबत की जाए तो वो जायज़ करार होगी और किन सूरतों में ग़ीबत जो है वो नाजायज़ यानी कि एक बीमारी, एक बुराई तस्वुर की जाती है। उसके साथ साथ जब हसद की बात करते हैं, इस वक्त मुआशरे में देखें कि अपने आप को हमने नहीं जो है वो इम्प्रूव करना, ग्रूम करना, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, इस्लामी तालीमात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को वैसा खूबसूरत नहीं बनाना। लेकिन अगर सामने वाले की ज़िंदगी खूबसूरत है, वो कामयाब हो रहा है, उसकी ज़िंदगी में इत्मीनान है, तो हमने हसद करना शुरू कर देना है कि यार इसकी ज़िंदगी में इतनी आसानियाँ क्यों हैं, ये इतनी पुरसाइश ज़िंदगी क्यों बसर कर रहा है। अल्लाह पाक ने उसको दिया है, अल्लाह पाक ने उसको नवाजा है, तो वो इतनी खूबसूरत ज़िंदगी गुजार रहा है, आपको भी वो नवाज सकता है। बजाय हसद करने के हमें अल्लाह पाक से तौबा इस्तग़फ़ार करनी चाहिए, उसके हज़ूर दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें भी वो तमाम तरह आसाइशें दे, ना कि हसद करे। तो ये ऐसी दोनों चीज़ें हैं जो इस वक्त हमारे मुआशरे में कहीं ना कहीं हम सब की ज़िंदगी में ये एलिमेंट पाया जा रहा है, ग़ीबत का भी और हसद का भी। बाज़ दफ़ा हम बात कर रहे होते हैं, हम कहते हैं ये फ़लाँ ऐसा है, इसने ये काम कर दिया, इसने वो कर दिया, कहीं ना कहीं वो ग़ीबत के ज़ुमरे में आ रहा होता है लेकिन हमें मालूम नहीं होता। तो इसी पे आज हम इन डिटेल बात करेंगे, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू को मद्देनज़र रखते हुए कुरान और सुन्नत की रोशनी में जो है वो इस पर तज़किरा किया जाएगा। इन डिटेल अपने मेहमानों से जानेंगे आया ग़ीबत की डेफिनेशन क्या है, ये कुरान और सुन्नत इस बारे में क्या कहता है, और हसद के बारे में कुरान और सुन्नत जो है वो क्या कहते हैं, और किस तरह से इन दोनों बुराइयों से, इन दोनों बीमारियों से या इसके अलावा और जो बीमारियां जन्म ले सकती हैं हम ख़ुद को महफूज रख सकते हैं। इस पे हम बात करेंगे इन डिटेल। मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जनाब उनका तारुफ़ करवाते हैं। आज के हमारे पहले मुअज़्ज़िज़ मेहमान जो हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए, जो इस्लामिक स्कॉलर हैं, हमारे पहले भी प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं, बहुत ही खूबसूरत अंदाज़े बयां रखते हैं, जो इस्लामिक स्कॉलर हैं, अल्लामा कारी रोमन अफजल ज़ई साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया हमें। नाज़रीन, उनके साथ अगले हमारे जो मुअज़्ज़िज़ मेहमान तशरीफ़ फरमा हैं, आप भी स्कॉलर हैं और इन्हें भी आप हमारे बेशतर प्रोग्राम में देखते हैं, माशाल्लाह बहुत ही सुलझी शख्सियत हैं जी। सैयद ज़ैन अब्बास साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ैन। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया हमें। अल्लामा साहब, आप ही से आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन की आसानी के लिए ग़ीबत की डेफिनेशन बता दीजिए। इन्निल तियार वहस्सबा यौमन इला अर्दिल हरम बलिक सलामी रौदतन फ़ीहन नबियुल मुहतरम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। फ़रिश्तों से बेहतर है इंसान बनना,
مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. محنت زیادہ. بالکل. زیبا چودھری صاحبہ الحمدللہ میں آگے بھی یہاں پہ تشریف فرما ہوا ہوں. میں سب سے پہلے سچ نیوز کی پوری ٹیم کو اور اس جو اتنا اچھا ماحول پرووائڈ کیا، اللہ سب کا آنا مل بیٹھنا اپنی برگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اس سچ نیوز کی پوری ٹیم کو اللہ دن دگنی راہ چگنی ترقیاں عطا فرمائے. آمین الہی آمین. یہ بہت اچھا آپ نے ٹاپک جو ہے اس وقت حاضرہ کی جو ہے وہ ضرورت تھی، بالکل ایسے. چونکہ غیبت اور حسد جو ہے وہ انسان کو کھوکھلا کر دیتی ہے ویری ٹرو. اور انسان کے جو ثواب ہیں اس کو عذاب میں تبدیل کر دیتی ہے، اور اس میں جو ہے عذاب میں تخفیف اور جو ہے گناہ میں اضافہ کرنے کے باعث ہوتی ہے. ایسا یہ گناہ ہے. جی اسی طرح. اور مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ گناہ کبیرہ میں شامل ہوتا ہے. غیبت کیا ہے؟ غیبت قد افلح المؤمنون قرآن کی روح سے اگر میں بیان کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے یہ 18واں پارہ ہے اور سٹارٹنگ کی یہ آیہ مبارک ہے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. قد افلح المؤمنون، قد تحقیق، افلح المؤمنون وہ لوگ فلاح پا گئے، وہ مومن جو ایمان لائے فلاح پا گئے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جنہوں نے اپنی نمازوں کی خشوع اور خضوع سے ادا کیا، جنہوں نے اپنی نمازوں کو خشوع اور خضوع سے جو ہے وہ ادا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں. پھر فرمایا گیا والذین هم الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، کہ وہ لوگ جو لغویات سے پاک ہو گئے، جو لغویات سے دور ہو گئے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ غیبت ایک ایسی بیماری ہے، ایک ایسا گناہ کبیرہ ہے کہ غیبت کیا ہے. قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک فرماتے ہیں کہ اے صحابہ تمہیں پتہ ہے غیبت کیا ہے؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اور اس کے رسول ہی بہترین جانتے ہیں، بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ غیبت یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کا ایسا عیب بیان کرنا، ایسی بات بیان کرنا جو اس کو ناپسند ہو، یہ غیبت کہلاتی ہے. کہ اس سے مراد یہ کہ مسلمان بھائی کو وہ جو چیز ناپسند ہے وہ بیان کرنا وہ غیبت ہے. اور غیبت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا، غیبت کرنا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے، یہ غیبت کہلاتی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. سید زین عباس صاحب، حسد غیبت کے ساتھ چونکہ ہم حسد کی بھی بات کریں، یہ بھی معاشرتی برائیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. حسد کی ڈیفینیشن ناظرین کے لیے. بہت شکریہ. سب سے پہلے تو بہت اہم موضوعات جیسے مفتی قاری صاحب نے کہا بالکل ایسے ہی ہے. اور حسد بھی گناہ کبیرہ میں شامل ہے. اور حسد کا درجہ جس طرح غیبت گناہ کبیرہ ہے اسی طرح حسد بھی. ہمارے ناظرین میں اکثر لوگ جانتے ہیں لیکن بہرحال اس کی تکرار ضروری ہے کہ گناہ کبیرہ کی مختلف ڈیفینیشنز موجود ہیں، مختلف بنیادوں پہ تقسیم کیا جاتا ہے. لیکن ایک جو بہت اہم ڈیفینیشن یا جو معروف ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ گناہ جن کے بارے میں قرآن میں اور روایات میں، خاص طور پہ قرآن میں صریحاً منع کیا گیا ہے، کیٹیگریکلی منع کر دیا گیا ہے اور عذاب کی وعید سنا دی گئی ہے. یعنی یہ ایسا گناہ جس طرح غیبت کے بارے میں ابھی اللہ بتا رہے تھے، تو غیبت کے بارے میں قرآن میں سورہ حجرات کی 12ویں آیت ہے کہ کیا تم کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے. اب یہ مثلاً بڑی ایک عجیب سی روایت ملتی ہے جنگ احزاب میں کہ جس وقت میں بڑی مشقت جھیل رہے تھے مسلمان، خندق کھود رہے تھے اپنے دفاع کے لیے. تو اس وقت میں حضرت سلمان فارسی کے پاس چونکہ لاجسٹکس کے انچارج وہ تھے، کیونکہ یہ مشورہ ان کا تھا تو وہ مینج بھی وہ کر رہے تھے. تو کہتے ہیں کہ کچھ اصحاب تھے جنہیں جب حضرت سلمان نے جا کر کھجور دی، تنگی کا عالم تھا، وسائل کم تھے، تو کھجور دی تو لوگوں نے برا مثلا ان کے پیچھے سے غیبت کی ان کی کہ ان سے مینج نہیں ہو رہا، ہمیں اتنا کچھ کم مل رہا ہے کھانے کو، محنت کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو سرکار تشریف لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف لائے اور دیکھا کہ دو لوگ بات کر رہے ہیں اور آپ نے ان سے کہا کہ گوشت کیسا تھا. اللہ. اب وہ جو پہلے ہی
مثلاً کھانا نہ ملنے پہ شکوہ کر رہے تھے وہ اور زیادہ پریشان ہو گئے کہ ہمیں تو سوکھی کھجوریں مل رہی ہیں اور آپ فرما رہے ہیں کہ گوشت کیسا تھا. تو آپ نے کہا کہ ابھی تم نے سلمان کا گوشت کھایا ہے. اللہ، یعنی جب زبان صدق سے قرآن سے بیان ہو رہا ہے کہ گوشت کھایا تو اس کا مطلب ہے کہ واقعی گوشت ہے، مبالغہ نہیں ہے. تو بالکل اسی طرح حسد کے بارے میں جو روایات ہیں وہ ایک درجہ اور سخت ہیں، کیونکہ حسد کی بنیاد کیا ہے؟ حسد کی بنیاد ہے حب دنیا. یعنی ہم دنیاوی معاملات میں ایک دوسرے کے اوپر کمپیریزنز میں، غلط کمپیریزنز میں پڑ جاتے ہیں. یعنی ایک شخص، اور یہ میرا خیال ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جب آپ کو دنیا سے محبت ہوگی تو آپ ہمیشہ غلط کمپیریزنز کریں گے. آپ اپنی زندگی کے کسی اور مرحلے میں ہیں، میں کسی اور مرحلے میں ہوں، اگر میں اپنی زندگی کے اس مرحلے کا آپ کی زندگی کے اس مرحلے سے کمپیریزن کروں گا تو میں اپنے آپ کو اور زیادہ فرسٹریشن میں مبتلا کر لوں گا. ہم ایک ایسی جنریشن ہم دیکھ رہے ہیں اپنے سامنے، بلکہ خود ہم بن گئے ہیں اب تو سوشل میڈیا کے برکت سے، کہ سب لوگ دکھانا چاہتے ہیں کہ وہ خوش ہیں جبکہ کوئی بھی در حقیقت خوش نہیں ہے. ہر کوئی اپنے سوشل میڈیا پہ جو اسٹیٹس اپلوڈ کر رہا ہوتا ہے، پکچرز اپلوڈ کر رہا ہوتا ہے، وہ خوشی خوشی کی کر رہا ہوتا ہے، جبکہ ہر بندہ دوسرے سے حسد کر رہا ہے اور ہر بندہ دوسرے کی وجہ سے فرسٹریٹ ہے کہ پتہ نہیں وہ تو پتہ نہیں ورلڈ ٹور پہ نکلا ہوا ہے اور میں کیا کر رہا ہوں وغیرہ وغیرہ. یہ حب دنیا، یعنی ہمارے جو ٹارگٹس ہیں زندگی کے غلط سیٹ ہیں. ہمارے زندگی کے ٹارگٹس میں یعنی جو ہمیں حسد میں مبتلا کر دیتے ہیں. دیکھیں خدا نے، یعنی اسلام ہمیں جو ٹارگٹ سکھاتا ہے زندہ رہنے کا، وہ ہماری تمام عبادات کا محور ہم نیت کرتے ہیں قربتاً الی اللہ. سو ہماری تمام عبادات، تمام کاموں کا محور قرب خدا ہونا چاہیے. اس معاملے میں ہم کمپیریزنز نہیں کرتے کہ میرے ساتھ مثلاً فلاں مولانا صاحب ہیں، یہ قرب خدا میں کتنا آگے بڑھ گئے ہیں. ہم دنیا کی چیزوں میں کمپیریزنز کرتے ہیں اور بڑے اسٹرینج قسم کے کمپیریزنز کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں نے آج یہ کھایا تھا، فلاں تو فیملی کے ساتھ کہاں گیا. ہمیں لگتا ہے کہ ہم تو نارمل ڈسکشن کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی یہ وجہ کہ ہمیں اس طرح سے آگاہی نہیں ہے، اویئرنیس نہیں ہے کہ یہ بھی غیبت میں آ رہا ہے. یہ دونوں باتیں ہیں. یعنی ایک کہتے ہیں وہ گناہ بے لذت، ایسا گناہ جس کے کوئی فائدہ بھی نہیں ہے آپ کو. یعنی بعض گناہ تو ہوتے ہیں نا، چلے آپ نے کہیں سے چوری کی ہے کسی نے تو وہ کچھ کما رہا ہے، کچھ کھا رہا ہے، لیکن اس کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں بلکہ نقصان ضرور ہے. عادت بن گئی ہے ایسی بعض لوگوں کی، اکثر لوگوں کی، یعنی ہمارے معاشرے میں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بارے میں جتنی شدید روایات اور آیات ہیں دونوں ہی چیزوں کے، حسد اور غیبت کے بارے میں، یہ اس لیے ہے کہ کسی طرح سے اس سے انسان متوجہ ہو کہ اپنے آپ کو اس سے باہر نکالے. تو حسد کا معاملہ یعنی یہاں تک کہا جاتا ہے کہ حسد کفر تک لے جاتی ہے، کیونکہ آپ بنیادی طور پہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ خدا کی تقسیم پہ شک کر رہے ہیں، ناخوش ہو رہے ہیں کہ مجھے یہ کیوں نہیں ملا. اب یہ کیوں نہیں ملا کا سوال میں کس سے کر رہا ہوں؟ خدا سے کر رہا ہوں، خدا سے کہ بھائی مجھے کیوں نہیں ملا. سو میں نے کسی انسان نے نہیں دیا، یہ تو خدا نے دیا ہے. سو اس میں ڈیٹیل میں ہم جائیں گے انشاءاللہ، دیکھیں گے. یعنی کچھ چیزیں ہیں جو بہت لاجیکل ہیں، لیکن ان جنرل جب ہم یہ سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ مجھے کیوں نہیں ملا یا اس کو کیوں مل گیا، تو یہ ہم خدا کی تقسیم پہ اعتراض کر رہے ہیں. اور خدا پہ اعتراض کرنا یعنی ہم خدا کی حکمرانی کو چیلنج کر رہے ہیں، یہ کفر تک لے جاتا ہے. اور جب چیلنج کریں گے علامہ صاحب، یقیناً پھر بے شمار مسائل جو ہیں وہ ہماری زندگی میں، معاشرے میں جنم لیتے ہیں، جو ہمیں اس وقت پریکٹیکلی دکھائی دے رہے ہیں کہ کون سی ایسی بیماری، کون سی ایسی برائی، کون سے ایسے مسئلے مسائل، کون سی ایسی مشکلات ہے جو اس وقت ہم پر نہیں آن پڑی. وجہ یہ غیبت اور حسد ہے. بے شک. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. قبلہ زینب بادشاہ صاحب جو ہے آپ اچھے انداز میں آپ نے بتایا، لیکن اسی بات کو میں آگے تھوڑا سا کنٹینیو کرنا بریک لینی ہے. بریک کے بعد اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. آیا کہ معاشرے میں اس وقت بے شمار مسائل ہیں جن کی جو وجہ ہے وہ غیبت اور حسد بن رہا ہے، جس کو ہم نہیں سمجھ پا رہے، نہیں پہچان پا رہے. تو ان ڈیٹیل اپنے مہمانوں سے جانیں گے قرآن و سنت کی روشنی میں، اور اصلاح بھی یقینی بنائیں گے. لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا ٹاپک جس پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، غیبت اور حسد کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، کہ آیا کیسے اس معاشرتی برائیوں سے ہم خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، اور آیا کس طرح سے یہ جو غیبت یا حسد جیسی بیماری، یہ برائی ہے، یہ ہماری زندگی کو تباہی کی طرف لے کے جا رہی ہے، ہماری خوشیوں کو تباہ کرے، نہ صرف ہماری دنیاوی زندگی بلکہ ہماری آخرت بھی تباہ ہوتی جا رہی ہے، اور اصلاح کیسے ممکن بنائی جا سکتی ہے، اسی پہ ہم بات کریں. جی علامہ صاحب، آپ ہی سے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا کہ آیا معاشرے میں اس وقت کوئی ایسا مسئلہ مسائل نہیں جو ہم پر مسلط نہ ہو چکا ہو، وجہ ہمارے معاملات.
बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाते हैं, अम यहसुदून अन्नासा अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फदली। अल्लाह ताला कुरान अज़ीम में इरशाद फरमा रहा है, और जो कुरान है वो हमारे लिए ज़रिया निजात भी है और तोशा आखिरत भी है। हम इसी को फॉलो करते हैं। अगर कुरान मजीद के हम ऊपर इसका मुताला करें या इसकी रोशनी में हम अपनी ज़िंदगियाँ गुजारें, चुगलखोरी, गीबत और हसद से हम हमेशा के लिए निजात पा लें। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, अम यहसुदून अन्नासा, क्या वो लोग जो हसद करते हैं, अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फदली, उस चीज़ पर जो अल्लाह ने उन्हें अता किया है, उस फजल पर जो अल्लाह ने उन पे फजल किया, उस चीज़ पर हसद करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हसद की बीमारी शुरू कहाँ से हुई, मैं यहाँ पे कुछ डिस्कस करता हूँ कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं और हम उनकी औलाद हैं। आप जब अल्लाह तबारक व तआला ने उनको नबी बनाया और तमाम फरिश्तों को समेत इस शैतान के तमाम को कहा कि इनको सजदा करें, लेकिन वहाँ पे क्या था, उन्होंने शैतान ने हसद किया, उसने सजदा ना किया, और तमाम फरिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, उनके आगे अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म माना। और जहाँ पे फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह तूने हमें ये हुक्म इरशाद फरमाया, समिअना व अताना, हम मानते हैं और इस हुक्म को कबूल करते हैं, तू हमारा रब है, जिस तरह हम तेरी इबादत के लिए पैदा किए गए, जिस तरह हमें तू हुक्म देता है, समिअना व अताना, हम तेरे हुक्म को भी कबूल करते हैं और तेरी बात भी मानते हैं। जहाँ पे शैतान लाइन की बारी आई, उसने कहा कि समिअना व असैना, ए अल्लाह बेशक मैं शैतान हूँ, मैं तेरा बंदा हूँ, लेकिन मैं सुनता तो हूँ लेकिन तेरी बात मानूंगा नहीं। उसने हसद किया, और हुआ क्या, जहाँ पे वो फरिश्तों का सरदार था, और जिस तरह किताबों में लिखा मिलता है हदीस पाक में कि 70,000 और कई 100 साल जो है उसने जो है लंबी इबादत गुजार था और फरिश्तों का सरदार था। तो जब उसने हसद किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको जन्नत के दाखिले से उसको जो है वो बाहर निकाल दिया। वो किस लिए, चूंकि उसने हसद किया, उसमें बीमारी हसद की पाई गई। और अल्लाह तबारक व तआला के जब फरिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सामने सर झुकाया और सजदा किया, तो वो अल्लाह तबारक व तआला के मुकर्रब फरिश्ते बन के। इसके बाद हसद की जो बीमारी इंसान और शैतान और इंसान के दरमियान आती है। शैतान जो है वो अपने बंदों को वर्गलाता है और वो तरह तरह के गुनाह में मुर्तकिब उनको करता है, या वो गीबत कर रहे होते हैं या वो हसद कर रहे होते हैं, यानी कि वो शैतान के जो है वो कहना मान रहे होते हैं और रब्बे कायनात को नाराज कर रहे होते हैं। जिसने अल्लाह तबारक व तआला का कहना ना माना, जिसने पसे पुश्त अल्लाह का हुक्म को डाल दिया, जिसने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की अदूली की, उससे मुंह मोड़ लिया, अल्लाह तबारक व तआला भी उस पे अपना फजलो करम और रहमत के जो दरवाजे वो बंद कर देता है, क्योंकि ये गुनाह कबीरा है। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे, ये वाक़या जो है वो कुरान में भी है, वत्लु अलैहि नबा अब्नै आदम बिल हक़ इज़ क़र्रबा क़ुरबान फ़तुक़ुब्बिला मिन अहदिहिमा वलम युतक़ब्बल मिनल आखिर क़ाल ला अक़्तुलन्नका क़ाल इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। ये कुरान अज़ीम की आय मुबारक है कि हाबील और काबिल ये दोनों हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे थे, अम्मा हवा के बेटे हैं। तो आप में क्या हुआ कि वो लंबा एक प्रोसेस है, वो मैं इख्तसार के साथ बयान करता हूँ कि काबिल और हाबील जो हैं ये दोनों भाई हैं। जब उन्होंने जब अल्लाह तबारक व तआला ने उनका इम्तिहान लेना चाहा और उनको सच्चा और खरा जाना चाहा, काबिल और हाबील को हुक्म ये हुआ, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ए काबिल और हाबील तुम क्या करो, तुम मेरे नाम की कुर्बानी करो, तुम कुर्बानी करो। जब कुर्बानी करोगे, जिसकी कुर्बानी कबूल होगी वो सच्चा होगा, और जिसकी कुर्बानी वो ना मकबूल होगी, ना कबूल होगी, वो झूठा होगा। काबिल ने क्या किया, काबिल ने कुछ जो है वो गंदम के दाने थे जो बिल्कुल गे गुजरे, मतलब एक तो अच्छी किस्म की गंदम होती है, उसने गंदम के दाने लिए और ढेरी लगा दी वहां पे मैदान पे, एक पहाड़ पे। हाबील जो हैं उन्होंने क्या किया, हाबील अलैहिस्सलाम ने कि वो अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म मानते हुए दोनों भाइयों ने अपनी अपनी रज़ा के लिए उन्होंने बकरी ली और पहाड़ी पे चढ़ गए और वहाँ पे उस बकरी को ज़िबा किया।
اور اس کا ایک پروسیس یہ ہوتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اگر وہ بجلی گرجتی ہے، چمکتی ہے، اگر وہ اس کو اٹھا لیتی ہے، اس کو جلا لیتی ہے، اس کو جلا لیتی ہے، تو وہ ہوتا یہ ہے کہ اس کی قربانی قبول ہے۔ جب حضرت حابیل جو ہیں انہوں نے قربانی کی، بکری کی قربانی کی، جب انہوں نے قربانی کی تو بجلی اس پہ چمکی اور اس کو جلا دیا، یعنی کہ ان کی قربانی قبول ہوگی۔ قابیل کی قربانی جو ہے وہ قبول نہ ہوئی۔ قابیل نے جب دیکھا کہ حابیل کی قربانی قبول ہے تو اس نے حسد کیا، اور حسد کی یہی بیماری ہے جو شروع سے چلی آ رہی ہے۔ شیطان لعین جو ہے وہ حسد کے پیچھے ہے، غیبت کے پیچھے ہے، ماسٹر مائنڈ ہے جو طرح طرح کے انسان میں وسوسات ڈالتا ہے، اپنے بھائیوں میں وہ جھگڑا کرواتا ہے، غیبت اور حسد جیسی بیماری لگواتا ہے، اپنے عزیز و اقربا میں جو ہے یہ بیماری لگواتا ہے، اور آپس میں خاندان کے خاندان غیبت اور حسد میں وہ جو ہے وہ تباہ ہو جاتے ہیں، ان کا جو ہے مستقبل برباد ہو جاتا ہے۔ وہ کس وجہ سے؟ چونکہ وہ حسد اور غیبت میں آگے نکل چکے ہوتے ہیں۔ حابیل اور قابیل جب ان کی قربانی قبول ہوئی، قابیل نے دیکھا کہ یہ حابیل کی قربانی تو اللہ نے قبول کر لی، اس نے حسد کیا۔ جب اس نے حسد کیا تو وہ تباہ ہو گئے۔ ہوا ایسے کہ جب حابیل کی قربانی اللہ نے قبول کی، دیکھا کہ اللہ جو ہے وہ اس کی قربانی کو بھی قبول کر رہا ہے، اس کی پرہیزگاری کو بھی قبول کر رہا ہے۔ من المتقین، متقین کی پرہیزگار لوگوں کی جو ہے وہ اللہ قربانی کو بھی قبول کرتا ہے اور اس کی تمام عبادت کو بھی قبول کرتا ہے۔ جب قابیل نے دیکھا کہ ان کی پرہیزگاری کو بھی اللہ پسند کرتا ہے، جب قابیل نے دیکھا کہ اللہ نے ان کی قربانی کو بھی قبول فرما لیا ہے، انہوں نے حسد کیا اور اپنے بھائی کا قتل کر ڈالا۔ تو انہوں نے یہ ارادہ کیا، اس نے قابیل نے، کہ میں نے تمہیں قتل کرنا ہے، ضرور بالضرور کرنا ہے، اور بتا بھی دیا کہ میں نے تمہیں قتل کرنا ہے۔ لیکن شیطان لعین نے کیا کیا؟ جب شیطان نے دیکھا کہ اس نے ارادہ کیا حابیل کو قتل کرنے کا، شیطان آتا ہے اور اپنے انسانی لبادے میں، اور آ کے جو ہے وہ ایک پرندہ لے کے آتا ہے، اس کے سر پہ جو ہے اس کو پتھر پہ رکھتا ہے اور اس کے سر پہ پتھر مارتا ہے۔ جب پتھر کو مارتا ہے تو وہ جو ہے وہ پرندہ جو ہے وہ مر جاتا ہے۔ قابیل کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس طرح قتل کیا جاتا ہے۔ اس نے بھی گویا کہ حابیل علیہ السلام کو گویا کہ وہ سوئے ہوئے تھے، ان کو کوئی پتہ نہیں تھا، تو وہ سوئے ہوئے تھے۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ سوئے پڑے ہیں، اس نے پتھر اٹھایا اور حابیل کو مارا اور ان کی شہادت ہوگی، وہاں پہ قتل ہو گئے۔ یہ پہلا قتل تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں ہوا۔ وہ کس وجہ سے ہوا؟ روئے زمین پہ جو پہلا قتل ہوا، روئے زمین پہ جو چودھری صاحبہ کہ سب سے پہلا جو قتل ہوا روئے زمین پہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں، یہ پہلا قتل تھا۔ اور کس وجہ سے ہوا؟ اس کی وجہ کیا بنی؟ اس کی بنیاد کیا بنی؟ اس کی بنیاد صرف حسد تھی۔ جو حسد تھی وہ اس کی وجہ بن گئی۔ یہاں سے یقیناً یعنی ناظرین ہمیں اندازہ لگانا چاہیے کہ ایک بہت بڑا گناہ، ایک بہت بڑی بیماری ہے جو کہ نسلوں کو تباہ کر دیتی ہے۔ سید زین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بیان کر رہی ہوں، کہ جو حسد کرے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور حاسد اور ایمان ایک جگہ جو ہے وہ نہیں رہ سکتے ہیں۔ اب اس بات کو ہمیں سمجھنے کی اس وقت نہایت ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم ایمان والے کہتے ہیں، کیا ہم ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے، یعنی یہ سوال میرے خیال ہے ہم میں سے ہر ایک کو اپنے سے خود سے کرنا چاہیے اور بار بار کرنا چاہیے۔ ایک اور روایت اسی طرح بہت معروف روایت ہے کہ حسد ایمان کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے، کوئی گنجائش ہی نہیں ہے یعنی۔ اور اب مشکل یہ ہے، یعنی ایک مومن اگر واقعی مومن ہے تو جیسے ہم نے پہلے عرض کیا کہ اس کے دل میں جو اس کا ایم آف لائف ہونا چاہیے وہ قرب خدا ہونا چاہیے۔ اچھا، قرب خدا میں پھر آپ حسد نہیں کر سکتے اگر آپ کا ایم آف لائف کچھ اور ہے اور آپ ڈیپینڈ کر رہے ہیں۔ یعنی ایک اور روایت ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کا ایمان ان چیزوں پر جو خدا کے ہاتھ میں ہے زیادہ نہ ہو ان چیزوں سے جو اس کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ سو یہاں سے آ کر چیزیں سمجھ میں آنا شروع ہوتی ہیں۔ جب آپ ظاہری چیزوں پہ کمپیریزنز کر رہے ہیں اور آپ کا جو ورلڈ ویو ہے وہ ظاہر پہ بنا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ مومن نہیں ہیں، آپ کا ایمان خدا پہ نہیں ہے، بلکہ آپ ظاہر کو دیکھ رہے ہیں، اور ظاہر کے اوپر انالیسس کرنے والا ظاہر ہے کہ وہ ظاہر بین ہوگا، دنیا دار ہوگا۔ تو یہاں سے آ کے ڈیفرنس سمجھ میں آتا ہے ہمیں کہ حسد کون کرے گا؟ کہ جو دنیا دار ہے، جو میٹیریلسٹ ہے، تو ظاہر ہے کہ یا آپ میٹیریلسٹ ہو سکتے ہیں یا آپ مومن ہو سکتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص مومن ہے تو وہ حاسد نہیں ہو سکتا۔ ہمیں یعنی اس کے لیے بنیادی طور پہ
خود کو ٹرین کرنا پڑتا ہے، بار بار ٹرین کرنا پڑتا ہے. اچھا اس کا دوسرا اسپیکٹ بھی بہت امپورٹنٹ ہے خاص طور پہ میرا خیال ہے سوشل میڈیا کے دور میں. جی اسلام جس کو نعمت ملی ہے اس کو بھی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرنے کا پابند بناتا ہے. بہت سخت روایات ہیں اس معاملے میں، حتیٰ یہاں تک روایت ہے کہ اگر انسان کوئی پھل کھائے، اچھی غذا استعمال کرے تو اس کے چھلکے بھی باہر نہ پھینکے کہ ممکن ہے پڑوسیوں میں سے کوئی شخص جو اس کو اپروچ نہیں کر سکتا اس کے دل میں تکلیف ہو، احساس ہو. سو یہ دو طرفہ معاملہ بگڑ گیا ہے اس وقت میں. ہم لوگوں نے واجب قرار دے لیا ہے کہ اگر ہم کوئی ایک چھوٹی سی نعمت بھی ملے گی تو اس کو ہم نے سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرنا ہے. ہم نے مطلب گھر میں اگر کوئی کولڈ ڈرنک بھی برقرار رکھنے کے لیے یہ چیزیں کولڈ ڈرنک بھی پی رہے ہیں، پیزا کھا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، فلاں جگہ جا رہے ہیں، مطلب خود یہ میرا خیال ہے کہ یہ حاسد کے جرم میں شریک ہو رہا ہے یہ شخص. یعنی دیکھیں نا، ایک نعمت خدا نے آپ کو دی ہے، آپ اس کا اظہار ان لوگوں کے سامنے بھی کر رہے ہیں جن کو وہ نعمت نہیں ملی، کسی بھی وجہ سے نہیں ملی. سو اس کا مطلب ہے کہ آپ ان کی دل آزاری کا باعث بن رہے ہیں. اب ان کے دل میں اگر حسد اٹھتی ہے تو اس کا گناہ آٹومیٹکلی وہ ان کے ذہن میں وہ خیال آئے گا. دیکھیں نا، ہم کہتے ہیں کہ جب کوئی روزہ دار ہے تو روزہ دار کے سامنے کچھ نہ کھایا جائے. کیوں؟ کیونکہ وہ بھوکا ہے، روزے کی وجہ سے بھوکا ہے. کوئی شرعی عذر سے بھی روزہ چھوڑ رہا ہے تو کم سے کم روزہ دار کا احترام کر لے. ممکن ہے اسی طرح. بلکہ ایک بڑی بہت عجیب روایت ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ کوئی غریب، کوئی مسکین جو پھلوں کو اور کسی اچھی غذا کو دیکھتا ہے اور اس کو حاصل نہیں کر سکتا، روز قیامت خداوند عالم اس کے سامنے عذر خواہی کرے گا. خدا اسے بتائے گا کہ اے میرے بندے، میں تجھ سے بہت محبت کرتا تھا لیکن دنیا میں لازمی تھا، یعنی تیرے لیے بہتر تھا کہ تو ان چیزوں سے دور رہتا. سو خدا کو اتنا احساس ہے ایک مومن کے دل کا. اور ہم لوگ آج کیا کر رہے ہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے اپنے صرف لائکس اور ویوز بڑھانے کے لیے ہر چھوٹی سی چھوٹی چیز کو پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں، سٹوریز لگا رہے ہوتے ہیں. نتیجتاً کیا ہے؟ نتیجتاً معاشرے میں آپس میں کھچاؤ، تناؤ بڑھتا ہے اور منافقت جنم لیتی ہے. خواہشات بڑھیں گی. وہی فرد جو آپ کو لائک کر رہا ہے اور اس پہ آپ کو تعریف کر رہا ہوگا، اس کے دل میں آپ کے لیے حسد پیدا ہو رہا ہے. سو معاشرہ سارا کا سارا افتراق کا شکار ہو جائے گا. سو بہت امپورٹنٹ ہے. اور میں یعنی اس کے لیے امام خمینی نے چہل حدیث میں بہت اچھا ایک نسخہ بیان کیا ہے اس طرح کی تمام روحانی بیماریوں سے نجات کے لیے. 3 سٹیپس بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں مشارطہ، پھر اس کے بعد آپ محاسبہ کریں، آپ اس کے بعد پھر کوشش کریں، اور پھر اس کے بعد محاسبہ کریں. تو یہ 3 یعنی پہلا کیا ہے؟ آپ شرط لگائیں اپنے آپ سے، اپنے نفس کو پابند کریں کہ میں ٹھیک ہے، میں ایک برائی کا عادی ہوں. مثلا مجھے غیبت کی عادت ہو گئی ہے خدا نخواستہ، اب میں ہر محفل میں جہاں بیٹھتا ہوں غیبت کرتا ہوں. سو میں شرط لگاؤں اپنے آپ سے کہ ٹھیک ہے، میں اگلے کم سے کم 1 گھنٹے تک غیبت نہیں کرنی. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کون کتنا عادی ہے، ٹارگٹ سیٹ کرے، کتنا ایڈکٹ ہے اس چیز کا. اگر کوئی بہت زیادہ ایڈکٹ ہے تو ہو سکتا ہے 10 منٹ کے لیے ٹارگٹ سیٹ کرے کہ میں 10 منٹ. سو کم سے کم یہ 10 منٹ تو وہ طے کرے نا، کوشش کرے. اور پھر اس کے بعد اپنے اوپر مراقبہ کرے. مشارطہ پھر مراقبہ کرے، یعنی اپنے اوپر رقابت کرے، دیکھے، کنٹرول کرے کہ ہاں میں نہیں کر رہا ہوں. 10 منٹ 15 منٹ بریک لینی ہے. بریک کے بعد ان تینوں صورتوں پہ مزید بات کرتے ہیں کہ آیا کس طرح سے ہم یہ غیبت یا حسد سے بچ سکتے ہیں. کیونکہ چھوٹے چھوٹے سٹیپ ہے. کوئی اتنے دین اسلام بہت آسان ہے، کوئی مشکل دین نہیں ہے، بڑی آسانی کے ساتھ آپ کو جو ہے وہ زندگی گزارنے کے طور طریقے بتاتا ہے. تو مزید ان ڈیٹیلز پہ بات کرتے ہیں، لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا ٹاپک جس پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، غیبت اور حسد جیسی معاشرتی برائیوں پہ گفتگو ہو رہی ہے کہ آیا کس طرح سے ان بیماریوں سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے، کس طرح سے اپنی اصلاح جو ہے وہ یقینی بنائی جا سکتی ہے. کیونکہ اس وقت ہمارے معاشرے میں ایون انڈیویژول اگر دیکھے جائے، ہر انسان کی زندگی جو ہے اس میں بے شمار مسائل، بے شمار مشکلات آ چکی. ایسی ایسی بیماریاں، ایسی ایسی ایشوز نے جنم لے لیا جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے، تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. ریزن ہمارے معاملات کہ ہم اس وقت کیا کر رہے ہیں، کس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں، کیا دین اسلام کی جو تعلیمات ہے قرآن کو پڑھتے ہوئے سمجھتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں، یا پھر ہم نے ایک الگ ہی اعراب اپنے لیے سیٹ کر رکھا ہے جو کہ ہمیں تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے. جن میں سے کچھ چیزیں یعنی کہ غیبت اور حسد ہے. اسی پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں. جی سید زین، ہم آپ کچھ 3 چیزیں بتا رہے تھے کہ آیا کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں غیبت سے. بالکل، میں عرض کر رہا تھا کہ چہل حدیث ایک بہت معروف کتاب ہے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی، جس میں وہ بہت سادہ سا سلوشن دیتے ہیں. اب یہ دیکھیے کہ یہ سلوشن یعنی ظاہر ہے اسلامی روایات سے اور احادیث سے جو
اس کے لیے لوگ بڑے بڑے سیشنز رکھتے ہیں اور تھراپیز کرواتے ہیں. بہت سادہ سا سلوشن ہے. اپنے لیے منیمم ٹائم سیٹ کریں کہ جس میں آپ خود کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اور یہ میرا خیال ہے کہ یہ صرف کسی ایک خاص بیماری میں مبتلا شخص کے لیے نہیں ہے. ہم میں سے ہر فرد کو ہر لمحے کہیں نہ کہیں بہتری کی ضرورت تو ہے. ہمیں یہ یقین رکھتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے. تو پہلا اسٹیپ ہے کہ آپ مشاہدہ کرتے ہیں, اپنے ساتھ ایک شرط لگاتے ہیں کہ میں مثلا 1 گھنٹے کے لیے, ممکن ہے کوئی 1 دن کے لیے کر سکے, ممکن ہے کوئی 10 منٹ کے لیے کر سکے, اور پھر اس کے بعد مراقبہ کرتا ہے. یعنی اپنے نفس کے اوپر رقابت کرتا ہے, نظر رکھتا ہے کہ میں کر تو نہیں رہا ہوں. اور پھر اس کے بعد محاسبہ. پھر 10 منٹ گزر گئے اور پھر انسان دیکھتا ہے کہ ہاں میں نے 10 منٹ طے کیا تھا تو میں الحمدللہ 10 منٹ میں کامیاب ہو گیا. اور یہ بالکل, اور یہ بڑا سینسٹیو پوائنٹ ہے. یہ جو محاسبے کے بعد کا مرحلہ ہے, اس میں کہتے ہیں کہ اگر انسان نے غلطی کی ہو تو انسان کو توبہ کرنی چاہیے اور پھر دوبارہ سے پروسیس سٹارٹ کرنا چاہیے. اگر انسان کامیاب ہو گیا تو یہ نہ ہو کہ شیطان اس کو غرور میں مبتلا کر دے. انسان کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ خدا کی, بالکل, کہ خدا کی دی ہوئی توفیق کی وجہ سے میں بچ گیا ہوں. میری اپنے بس میں نہیں تھا کہ میں بچ لیتا. سو یہ دعا کا پروسیس ہے. تو یہ انسانی یعنی انسان کی تمام عبادات جو ہے نا الٹیمیٹلی ہمیں لے کر جاتی ہیں سیلف کنٹرول کی طرف. جتنا زیادہ سیلف کنٹرول بڑھتا جائے گا ہمارا, ضبط نفس جسے کہتے ہیں, یہی تقویٰ کی ایک شکل ہے. یہ ریزیلینس ہے جو ہمیں اپنے اندر ڈیولپ کرنی ہے عبادات کے ذریعے اور اس طرح کے تمام. یعنی ہمارا نفس قوی ہوتا جائے گا. نفس سے مراد یعنی یہ کہ ہماری انر سیلف اسٹرانگ ہوتی جائے گی. اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ بہادر وہ ہے جسے اپنے اوپر کنٹرول ہو. کیا بات. سو اب یہ انسان پاورفل انسان بنتا جا رہا ہے, اسٹرانگ انسان بنتا جا رہا ہے. جب ہم رمضان مبارک کی بات کرتے ہیں تو یہ مہینہ بھی تو ہم سے پریکٹس کرواتا ہے کس طرح سے آپ تمام تر برائیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا. تو تمام عبادات ہمیں الٹیمیٹلی سیلف کنٹرول کی طرف لے کے جا رہی ہیں اور ہمیں اسٹرانگ بنانے کے لیے ہمیں دی گئی ہیں. تو یہاں پہ بھی یہ مرحلہ جو ہے نا, اور یہ کنٹینیو رہنا چاہیے. یعنی اگر آپ نے 10 منٹ کامیابی سے کر لیے تو ہو سکتا ہے نیکسٹ اسٹیپ میں آپ کو 15 منٹ 1 گھنٹے کے لیے. اب آپ ہو سکتا ہے کسی ایک محفل میں شریک ہونے جا رہے ہیں, کوئی دعوت ہے. کہتے ہیں نا کہ کوئی بھی عمل ہے وہ مسلسل آپ 40 ڈیز کرتے ہیں تو آپ اس کے عادی ہو جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی. تو ہمیں کم از کم یہ 40 دن ہمیں یہ کرنا چاہیے. بالکل ایسے ہی. ہر ایک برائی کے لیے ہمیں مطلب 40 ڈیز تک لے جانا چاہیے گریجولی. یعنی ظاہر ایک دم سے 40 ڈیز نہیں ہو پائے گا. ایک ٹارگٹ سیٹ کریں کہ بھئی کچھ بھی ہو جائے یہ 40 دن تو میں نے یہ کام نہیں کرنا. اچھا, اس میں بہت امپورٹنٹ ہے, آپ دیکھیں گے کہ حسد کی وجہ سے میجرلی فرسٹریشن کی بیماری بہت عام ہے. اور اس وقت میں ہم دیکھتے ہیں کہ پورا معاشرہ فرسٹریٹڈ نظر آتا ہے آپ کو. اور یہ صرف یہ ہے کہ ناشکری ہے اور حسد ہے. حسد تبھی پیدا ہوتی ہے جب آپ ناشکری کا شکار ہوتے ہیں. اگر ہم شکر گزار بن جائیں تو آٹومیٹیکلی حسد سے بچنا شروع ہو جائیں گے. شکر گزار بننے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یقین ہو کہ اگر خدا نے ہمیں یہ مصیبت دی ہے, میں دوبارہ مطلب اس کو دہراتا ہوں, یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے جو علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر ہمیں یقین ہو جائے کہ خدا نے مجھے یہ مصیبت جو اس وقت میں دی ہے یہ میری بہتری کے لیے ہے, مصیبت میری بہتری کے لیے, کیونکہ خدا نے دی ہے نا, بیماری ہے میرے اختیار میں نہیں تھی, خدا نے دی ہے تو میری بہتری کے لیے. ہم کبھی بھی فرسٹریشن کا شکار نہیں. وہ 70 ماہ سے زیادہ محبت کرنے والا ہے, وہ کبھی بھی ہمارے ساتھ غلط نہیں کر سکتا. وہ یقیناً ہماری بہتری کے لیے جو بھی ہوتا ہے اس میں کہیں نہ کہیں ہماری بھلائی ہماری بہتری ہوتی ہے, لیکن ہم سمجھ نہیں پا رہے ہوتے, ہم ناشکرے ہو جاتے ہیں, ہم وہی حسد میں جو ہے وہ مبتلا ہو جاتے ہیں. علامہ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, غیبت کی چونکہ بات کر رہے ہیں ساتھ ساتھ حسد بھی. غیبت یہ ہمارے معاشرے میں یقین یہ وبا عام ہو چکی ہے. شرعی اس کے جو ہے نا وہ غیبت کے کیا احکامات ہیں, یعنی کہ کن جگہوں پہ غیبت کرنا جائز ہے یا کن جگہوں پہ ناجائز. ناجائز تو آئی تھنک کچھ زیادہ ہے, لیکن جائز جو ہے وہ ہمیں لگتا ہے کم معلوم ہے, اس پہ پہلے روشنی ڈال دیں. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ راوی ہیں, اور آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یأکل الناس والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات یأکل النار الحطب او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہوئے میں نے سنا کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے غلاموں حسد سے بچو. آپ جب بھی خطاب فرماتے ہو آپ فرماتے ہیں کہ اے میرے غلاموں حسد سے بچو. وہ کس لیے؟ یاکل الحسنات یاکل النار الحطب, کہ حسد ایسی وبا ہے, ایسی چیز ہے کہ یہ جس طرح آگ سوکھی ہوئی لکڑی کو کھا لیتی ہے, اس کو جو ہے خاکستر بنا دیتی ہے, اس طرح نیکیوں کو جو ہے
وہ حسد جو ہے وہ جلا دیتی ہے. اس لیے حسد سے بچنا ایمان والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے ضروری ہے. اسی طرح جس طرح آپ نے فرمایا کہ وہ کون سی جگہ ہیں جہاں پہ حسد جو ہے وہ کر سکتے ہیں، اور چونکہ اس کی مذمت بھی کافی ہے، لیکن کچھ ایسے مقامات ہیں جہاں پہ یعنی کہ کن جگہوں پہ جائز ہے غیبت جو ہے، اس کے ایسے مقامات ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسد اور غیبت جو ہے، حسد اور رشک جو ہے اور یہ جو غیبت ہے، یہ دو مقامات اس کے بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص غیبت جو ہے یہ کسی صورت جو ہے وہ جائز نہیں. حسد اور رشک کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دو چیزیں جو ہیں یہ آپ دو مقامات پہ کر سکتے ہیں. وہ کون سی جگہ ہے؟ فرمایا کہ اگر کوئی شخص مالدار ہے، ٹھیک ہے، کوئی مالدار ہے جس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مال و دولت سے نوازا ہے، اگر وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، وہاں پہ جو ہے یہ حکم ہے کہ وہاں پہ حسد و رشک کیا جا سکتا ہے. دوسری جگہ وہ ہے اگر کوئی حافظ قرآن ہے، قاری قرآن ہے، وہ کوئی خوبصورتی کے ساتھ قرآن پڑھ رہا ہے اور اس کے پڑوسی کو یہ آواز آ رہی ہے، اس کے پڑوسی کے کانوں میں یہ آواز گونج رہی ہے کہ یہ قرآن مجید پڑھنے والا شخص کتنا خوبصورت آواز میں یہ قرآن پڑھ رہا ہے، وہاں پہ حسد اور رشک جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے. غیبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ سے آپ کا گزر ہوا، وہاں پہ دیکھا کہ یہ مسلم شریف کی حدیث پاک، آپ کا گزر ہوا تو آپ نے وہاں پہ دیکھا کہ وہاں سے بدبو آ رہی ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ بدبو، آپ نے فرمایا کہ یہ وہ مقام ہے جو شخص غیبت کیا کرتا تھا. کہ اس سے معلوم ہوا کہ جہاں پہ غیبت کی جائے یا جو شخص غیبت کرنے والا ہوگا وہ بدبو نما ہوگا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے ممانعت فرمائی ہے. اسی طرح حسد جو ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب آپ مکہ پاک میں تھے، ابو جہل نے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسد کیا، ابو لہب نے حسد کیا، دیگر کفار و مشرکین جو ہے قریش کے جو چند لوگ تھے، اور یہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جو ہے وہ حسد کیا کرتے کہ اللہ کے نبی کو اتنا مقام و مرتبہ عطا کیا ہے اللہ نے، وہ اس حسد کی بنا پر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی سے دور ہوا کرتے، اور حسد کی بنا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ٹھکانہ وہ جہنم بنا رکھا ہے. تو اس لیے حسد اور غیبت ایسی بیماری ہے، یہ ایسی وبا ہے کہ یہ پھیلتی چلی جائے، اس کا کوئی فائدہ تو نہیں ہوگا، گناہوں میں اضافہ تو ہو سکتا ہے لیکن گناہوں میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی. سید زین اس پہ آپ بھی روشنی ڈالیے کہ آیا شرعی احکامات کیا ہیں اور کن صورتوں میں غیبت کرنا جو ہے وہ جائز قرار دیا گیا. دیکھیے بہت دلچسپ بات ہے، اور میرا خیال ہے ہمارے ناظرین کے لیے ایک یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے. غیبت کے جو استثناءات ہیں نا، خود وہ بھی یہ بتاتے ہیں کہ کتنا حساس معاملہ ہے، کہ اسلام نے استثناء قرار دیا ہے غیبت کو، کہ آپ کسی کے بارے میں بھی کوئی ایسی بات، ہمارے چونکہ ایک جملہ بہت عام طور پہ رائج ہے، وہ کہتے ہیں کہ مثلاً یہ بات تو ایسی ہے کہ میں اس کے سامنے بھی کر سکتا ہوں. ہاں بالکل، غیبت نہیں کر رہا ہوں میں، یہ تو اس کے سامنے بھی کہہ سکتا ہوں، حالانکہ یہی تو غیبت ہے. یعنی جس طرح قاری صاحب نے بتایا کہ کوئی بھی ایسی بات جو آپ اس کے سامنے کریں تو اس کو ناگوار گزرے گی. یعنی ایک روایت بڑی عجیب سی ہے کہ ام المومنین تشریف فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آتی ہیں، اور وہ جب واپس پلٹتی ہیں تو ام المومنین نے اشارہ کیا کہ اس کا قد کتنا چھوٹا ہے. آپ نے فوراً کہا کہ تم نے اس کی غیبت کی ہے. دیکھیں کوئی نہیں چاہتا کہ اس کا ایک عیب ہے کسی بھی صورت میں تو اس کے سامنے یا اس کے پیچھے اس توجہ کی جائے. یعنی اسلام ہمیں کیا سامنے بھی نہیں کر سکتے کیونکہ اس کو ناپسندیدہ یہ عمل ہوگا. سو آپ اگر پیچھے کر رہے ہیں تو کیا ہے. ابھی دیکھیں کہ گوشت کھانا کس طرح سے ہے کہ ایک شخص جو اپنی غیبت میں اپنا دفاع نہیں کر سکتا، نہیں موجود نا، تو بالکل اس طرح جس طرح وہ مردہ ہے اور آپ اس کا گوشت کھا رہے ہیں، نہیں اس سے لذت اٹھا رہے ہیں اس کی اس برائی سے. یہ بالکل اس طرح ہے جیسے آپ اس کا گوشت کھا رہے ہیں. تو یہ غیبت ہے نا. اس کے استثناءات بہت امپورٹنٹ ہیں. ظاہر ہے کہ معاشرے میں بہت سی جگہوں پہ ایسی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ جب آپ کو باوجود اس کے کہ یہ اچھا فعل نہیں ہے لیکن آپ کو بتانا پڑتا ہے. اس میں سب سے پہلی جگہ ہے جہاں پہ آپ کو عدالت خواہی کرنی ہو. یعنی حاکم کے سامنے، باس کے سامنے، کسی ایسے فرد کے سامنے جس پہ ظلم کیا گیا ہے. اب ظاہر ہے وہ جا کر بتائے گا کہ فلاں شخص نے مجھ پہ ظلم کیا ہے،
تاکہ وہ انصاف کر سکے, اس محاکمہ کر سکے, فیصلہ کر سکے. سو یہ مقام غیبت کا نہیں ہے. سو ایسا شخص جو کسی پہ ظلم کر رہا ہو, اس کی غیبت پھر اس شخص کے لیے جائز ہے جو مظلوم ہو, اور وہ لوگوں کو بتائے کہ مثلا اس نے مجھ پہ ظلم کیا ہے. اچھا, اس کی بھی 2 کیٹیگریز آ جاتی ہیں. ایک شخص ہے جو فاسق ہے, یعنی اعلانی طور پہ سب کے سامنے برا کام کرتا ہے. مثلا ایک شخص ہے جو کھلم کھلا کہتا ہے کہ میں تو نماز نہیں پڑھتا, میں تو نماز نہیں پڑھتا. اب یہ جب فاسق ہے, یعنی ایک گناہ کر رہا ہے اور اس کو پھر نشر کر رہا ہے, فسق کر رہا ہے, تو اس کے لیے اب یہ پھر اس, یعنی یہ اسلام کی نظر میں اس پاکیزہ کیٹیگری سے ہٹ جاتا ہے کہ جہاں پہ اسلام کہتا ہے کہ کسی کی غیبت نہ کرو, کیونکہ یہ خود فسق کر رہا ہے, یہ خود اپنی برائی کو عام کر رہا ہے. تو اب اس کی برائی کو پھیلانا یہ پھر غیبت نہیں ہوگی, اس اسپیسیفک برائی کو. اچھا, یہ بڑا سینسٹیو ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ ایک شخص نماز نہیں پڑھتا اور ٹھیک ہے نماز کے معاملے میں وہ کوتاہی کر رہا ہے یا برا کام کر رہا ہے, لیکن اس کا کوئی اور برائی ہے. تو اب آپ کہیں چونکہ یہ نماز نہیں پڑھتا تو اب کچھ بھی کہہ دیں اس کے بارے میں. نہیں, اسلام بہت حساس ہے اس معاملے میں. عدالت یعنی جو اس کا فسق ہے آپ وہ بیان کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ نہیں. تیسرا یہ کہ کوئی شخص کسی سے معاملہ کرنے جا رہا ہے, آپ مجھ سے مشورہ لینے آئے کہ میں نے اس سے کوئی معاملہ کرنا ہے, لین دین کرنا ہے, اولاد کا رشتہ کرنا ہے, کوئی ایسا معاملہ ہے. وہ شخص کیسا ہے؟ اب میں غیبت نہ کرنے کی وجہ سے اگر مشورہ صحیح نہ دوں اور نہ بتاؤں نقصان ہوگا. تو اب یہاں پہ میری مثلا مجھ پہ لازم ہے کہ میں آپ کو اس حد تک ضرور بتاؤں کہ جہاں تک اس معاملے میں حساسیت ہو, کہ آپ دیکھیں یہ شخص جو ہے وہ لین دین کے معاملے میں اچھا نہیں ہے. تو اگر آپ لیکن وہ جو بات جو صحیح ہو, بالکل ظاہر نہیں. اچھا, وہ تو پھر اگر خدا نخواستہ ایسی کوئی بات کی جائے جو اس میں برائی نہیں پائی جاتی تو وہ تو تہمت ہو جائے گی, وہ اس سے بڑا گناہ ہے. سو غیبت تو وہی چیز ہوتی ہے, ہم کہتے ہیں نا کہ یہ تو اس کے اندر ہے, سو اسی کو تو غیبت کہتے ہیں. اچھا, غیبت اور بہتان, یہ تہمت, یہ ایک ہی نہیں. دیکھیں, ایک چیز ہے جو خدا نخواستہ میرے اندر ایک برائی ہے, آپ اگر وہ برائی کسی اور فرد سے بیان کریں یہ غیبت کہلائے گی. ٹھیک ہے, میرے اندر ایک برائی نہیں ہے یا ایک کام جو میں نے نہیں کیا وہ کہا جائے تو وہ بہتان ہے. یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے, اس سے بھی بڑا ہے, کیونکہ یہ تو چیز اس کے اندر ہے بھی نہیں اور آپ ایک غلط طور پہ ایک چیز پھیلا رہے ہیں. اور یہ بھی آج کل دیکھیں نا ہو رہا ہے, جہاں غیبت اور حسد کی بات کر رہے ہیں وہاں یہ بہتان بھی عام, سوشل میڈیا دیکھیں بھرا پڑا ہے. سو مثلا ہمارے یہاں چونکہ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بہتان نہیں ہے, یعنی یہ برائی تو اس کے اندر ہے, واقعی ہے, سو وہ کہنا بھی جائز نہیں ہے. اسلام اسی کو منع کرتا ہے بنیادی طور پہ. اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی خوبصورتیوں کو نشر کریں, ایک دوسرے کی خوبیوں کو نشر کریں, تاکہ معاشرے میں ایک پاکیزگی کا احساس ہو. مجھے معلوم ہو کہ ہاں ٹھیک ہے, اچھا ہم خوبیاں بتائیں نہ بتائیں, ہم خامیاں یا برائیاں بتانے میں جو ہے نا ہم بڑے ایکسپرٹ ہیں. یہ معاشرے کا بگاڑ ہے جو ہم تنزل دیکھ رہے ہیں معاشرے میں, اسی لیے فرسٹریشن اور اسی لیے ایک دوسرے کے بارے میں تناؤ ہے ہمارے یہاں رشتوں میں, فیملیز میں. ورنہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ نہیں میں سیکیور ہوں, کیونکہ میں نہیں چاہوں گا کہ میری ایک برائی آپ کو پتہ چل جائے. سو مجھے اطمینان ہونا چاہیے کہ نہیں, سامنے والا فرد جو ہے وہ مومن ہے, یہ کبھی میری برائی کو آگے نشر نہیں کرے گا. خیر ہے, اس کو پتہ چل گیا تو کیا ہوا. لیکن ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ پتہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کو پتہ چل گئی ہے تو اب وہ رازداری یا پردہ داری بھی ہم نہیں رکھتے نا. نہیں رکھتے. حالانکہ اس کے بارے میں اتنی زیادہ روایات ہیں, اور غیبت کے بارے میں جیسا ہم شرعی طور پہ جب ہم احکام کی بات کر رہے ہیں تو 2 روایات بہت سخت ہیں. ایک روزے کا معاملے میں کہ ایک خاتون مثلا کسی کی غیبت کر رہی تھی. اچھا بریک لینی ہے, بریک کے بعد یہ روایت آپ بیان کیجیے گا. یقیناً ناظرین انتہائی اہم ٹاپک ہے, وسیع ٹاپک ہے, اور ہماری زندگی سے ریلیٹ کرتا ہے. غیبت اور حسد سے ہم نے خود کو بچانا ہے, اس پہ ان ڈیٹیل ہم جانتے ہیں, بات کرتے ہیں, لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے. کم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا ٹاپک جس پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, غیبت اور حسد پہ بات کی جا رہی ہے. یقیناً یہ معاشرتی برائیاں ہیں, اور ان برائیوں سے خود کو محفوظ رکھنا, بچانا, دور کرنا, اپنی اصلاح یقینی بنانا, یہ بہت زیادہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہو چکا ہے. کیونکہ ہم نے صرف اپنی دنیا کو, یہ دنیاوی زندگی کو نہیں سنوارنا, ہم نے آخرت میں جا کر جواب دینا ہے, اور اپنے جو معاملات ہیں, اپنے جو اعمال ہیں, ہم نے وہ بہتر بنانے ہیں, تاکہ کل کو ہم جب اللہ کے حضور پیش ہوں تو ہم جواب دے سکیں, ہم نہ کہ شرمندہ ہو جائیں. میرے سامنے ایک روایت آئی ہے, چونکہ ہم غیبت کی بھی بات کریں, بہت ہی مشہور روایت ہے, آپ سب لوگوں نے سنی بھی ہوگی, جس میں 2 عورتوں نے روزہ رکھا ہو تو انہیں پیاس اتنی شدت سے محسوس ہوتی ہے کہ ان کی جان پر جو ہے وہ بناتی ہے. تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیتی ہیں اور روزہ توڑنے کی گزارش کرتی ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ جو ہے وہ ان کے پاس منگواتے ہیں, بھجواتے ہیں, اور فرماتے ہیں کہ تم اس میں کیا کرو.
اب اس کے آگے کا جو معاملہ ہے وہ یقیناً آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ چنانچہ ان دونوں نے کیا کی، تو دیکھتے ہیں کہ ان کے حلق میں جمے ہوئے خون کے لوتھڑے نکلتے ہیں، تو دیکھنے والے یقیناً بڑا تعجب کرتے ہیں، حیران ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں عورتوں نے اللہ تعالیٰ کے حلال کردہ اشیاء سے جو ہے یعنی کہ کھانا پینا کھایا تھا، حلال چیزوں سے انہوں نے روزہ رکھا تھا، مگر حرام کردہ چیزوں سے روزہ توڑ دیا۔ اب وہ حرام چیزیں کیا تھی، کیا معاملات تھے؟ غیبت کرنا، چغلی کرنا، اور ان جب وہ چیزوں میں مشغول ہوئے تو ان کا روزہ یقیناً ٹوٹ گیا، یعنی کہ وہی بات کہ اپنے بھائی کا مردہ گوشت کھانا، یہ مشہور روایت ہے آپ لوگوں کے سامنے۔ یہاں سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ غیبت کرنا، چغلی کرنا، بہتان لگانا، یہ کس قدر کتنی خطرناک یہ بیماریاں اور برائیاں ہیں جن سے ہمیں خود کو محفوظ رکھنا ہے۔ جی سید زین، آپ ہی سے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، بات ہم کر رہے تھے کہ کن جگہوں پہ جو ہے وہ غیبت کرنا جو ہے وہ جائز قرار دی، اپنی بات مکمل کر لیں۔ بالکل، تو ہم یہ بات کر رہے تھے اور پھر میں دوبارہ مطلب یہ عرض کر رہا تھا کہ شرعی طور پہ بعض روایات بہت سخت ہیں غیبت کے بارے میں، یعنی ان میں سے ایک تو خود یہی روزے کے بارے میں جس طرح آپ نے روایت بیان کی، اس سے ملتی جلتی کئی روایات ہیں۔ یعنی ایک روایت اس طرح کی ہے کہ ایک خاتون آتی ہے اور وہ روزے کی حالت میں ہے اور رسول اللہ کہتے ہیں کہ اس کو کچھ کھانے کے لیے دے دو کیونکہ اس نے غیبت کیا، اس کا روزہ باقی نہیں ہے۔ تو ہے ہی نہیں، بالکل۔ اور اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ روزے دار کا روزے کی حالت میں سانس لینا بھی عبادت ہے جب تک وہ کسی کی غیبت نہ کرے، جب تک غیبت سے بچا رہے تو اس کی ہر چیز عبادت ہے۔ غیبت کر کے وہ یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ غیبت، یہ میرے سامنے بلکہ یہ بات آئی کہ غیبت صرف زبان سے نہیں بلکہ ہاتھ، آنکھ اور اشاروں سے بھی غیبت ممکن ہوتی ہے، یعنی کہ صرف ہم زبان سے بیان کریں تو یہی غیبت ہوگی۔ دیکھیں نا آج کل تو سوشل میڈیا آ گیا، ٹائپ کر کے ٹائپ کر رہا ہے، یہ بھی غیبت ہے، ہم تو ٹائپ کر رہے ہیں۔ بالکل ایسے ہی دیکھیں نا، روایات جو ہیں یہ تو مثلا اس زمانے کے اعتبار سے اور ان کے پھر اثرات بدلتے جاتے ہیں نا، تو آج کو آپ کسی کی تصویر کھینچ کر ہائی لائٹ کر دیتے ہیں کہ فلاں دیکھو کس طرح کا ہے، وہ ٹائپ کر دیتے ہیں کچھ، ظاہر ہے اور کسی بھی انداز میں ہو تو یہ ظاہر ہے کہ غیبت ہی میں آتی ہے۔ اور اسی طرح نماز کے بارے میں روایات ہے کہ غیبت کرنے والے کی 40 روز تک خدا اس کی نماز قبول نہیں کرتا، دعا قبول نہیں کرتا۔ ایک اور روایت ہے کہ روز قیامت ایک شخص اعتراض کرے گا کہ میرے نامہ اعمال میں اتنے گناہ لکھے ہوئے ہیں جبکہ یہ تو میں نے کیے ہی نہیں، تو معلوم ہوگا کہ یہ اس شخص کے گناہ تھے جس کی تم نے غیبت کی، تو تمہاری نیکیاں اس کے پاس چلی گئیں اور تمہارے اس کے گناہ تمہارے پاس آ گئے۔ تو مثلا یہ بہت حساس ہے۔ اور غیبت کرنے والے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی معافی بھی نہیں مل سکتی جب تک جس کی آپ نے غیبت کی ہے اس سے وہ جب تک آپ کو معاف نہ کر دے۔ حساس ہے، یعنی آپ دیکھیں میں نے آپ کی غیر موجودگی میں آپ کی برائی کی ہے، اب مجھے یہ بات کرتے ہوئے بھی شرم آئے گی کہ میں نے آپ کی برائی کی ہے، مجھے معاف کر دیں۔ سو ہمیں مطلب یہاں بھی ہمارے پھر وہ آنا آ جاتی ہے نا کہ میں اگلے سے معافی مانگوں۔ سو اب یہ ہمیں بڑا سوچ سمجھ کے ایک دوسرے کے بارے میں کوئی ایسی بات کرنی چاہیے، کیونکہ آپ نے جس کی غیر موجودگی میں بات کی ہے جب تک وہ معاف نہیں کرے گا، جب تک آپ اس کو بتائیں، اس سے معافی مانگیں گے نہیں، تو معاملہ حل نہیں ہوگا۔ اور اس وقت یقیناً ہمیں ایک لمحہ ٹھہر کر سوچنے کی ضرورت ہے کہ روزانہ کی بنا پہ روزانہ ہم کتنے لوگوں کی برائیاں یا ہم غیبت کرتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں، اور ہم کس قدر گنہگار ہو چکے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، ہماری روح کو سکون نہیں مل رہا، آئے دن کوئی نہ کوئی نئی بیماری جو ہے وہ جنم لے لیتی ہے، تو اس کی وجہ یہی ہمارے اعمال، ہمارے معاملات ہیں۔ علامہ صاحب بتائیے گا کہ ایک تو بات ہم کریں جو غیبت کرتا ہے، ایک تو وہ ایک گناہ کبیرہ ہے، کرنے والے کے بارے میں جو ہے وہ ذکر کیا جا رہا ہے، آیا اب جو سن رہا ہے کیا وہ بھی اس میں شمار ہوگا غیبت کے اس گناہ کبیرہ کے اندر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ قرآن مجید جو ہے ہمارے لیے نمونہ حیات ہے، بے شک میرے رب فرماتے ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ اولئک کان عنہ مسئولا۔ میرے رب فرماتے ہیں کہ کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو، کہ کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو، یقیناً آنکھ، زبان اور دل جو ہے کل قیامت کے دن ان کی بھی باز پرس کی جائے گی، ان سے بھی پوچھا جائے گا۔ اگر کوئی شخص جو ہے کسی ہاتھ سے وہ غیبت کرتا ہے یا کسی زبان سے یا دل سے غیبت کرتا ہے تو کل قیامت کے دن اس چیز کی بھی جو ہے وہ اس چیز کی بھی پکڑ ہوگی اور پوچھا جائے گا۔ اگر کوئی شخص غیبت کرنے والا ہے، غیبت کرنے والا تو وہ تو آیا کہ گناہگار ہے، جو سننے والا ہے وہ ساتھ اس کے گناہ کا مرتکب ہوگا۔ حتیٰ کہ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص غیبت کر رہا ہے، وہ سن رہا ہے اور اس چیز کی تصدیق کر رہا ہے،
जितना गुनाह का मुर्तकिब गीबत करने वाला है और सुनने वाला भी उसी गुनाह का मुर्तकिब होता है। और इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन का मजमा है, फरमाया कि ऐ सहाबा तुम्हें पता है गीबत क्या है? फरमाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है। फरमाया कि गीबत वो है जो अपने मुसलमान भाई को जो है वो नापसंद गुजरे। मतलब गीबत वो चीज़ होती है जो अपने मुसलमान भाई को नापसंद गुजरे। फरमाया किसी ने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कोई चीज़ उसके अंदर पाई जाए, कोई शय उसके अंदर पाई जाए, फरमाया कि ये गीबत है। और फरमाया कि जो चीज़ उसको नापसंद है अगर कोई शख्स वो करता है वो गीबत है। और फरमाया कि जो चीज़ उसके अंदर पाई जाए, फरमाया कि ये बुहतान है। इससे मुराद ये हुआ है कि जो नापसंद चीज़ है वो गीबत कहलाती है। अगर किसी शख्स के अंदर वो चीज़ पाई गई, अगर वो शख्स हाईलाइट करता है या वो बताता है तो वो बुहतान कहलाता है। इसलिए इसी तरह हसद जो है, हसद जैसी बीमारी है। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर अमल क्या है? फरमाया कि अपने हाथ ज़ुबान जो है वो दूसरे शख्स को उससे तकलीफ ना पहुंचाई जाए, गोया कि ये बेहतर अमल है। इसी तरह रवायत में मिलता है कि यह भी जो है सही मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है। फरमाया कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, आप फरमाते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेहतरीन अमल कौन सा है? बेहतरीन अमल कौन सा है जो इंसान के करने का है? फरमाया कि बेहतरीन अमल ये है कि ज़ुबान अपने हाथ और जो है आँखों से किसी दूसरे मुसलमान को जो है वो इज़ा ना पहुँचाना, ये जो है इससे बचना जो है ये बेहतरीन अमल है। इससे मुराद ये है हसद से बचना, गीबत से बचना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के लिए ये ज़रूरी करार दिया है जो गीबत करें। जिस तरह कई मकामात ऐसे बयान किए गए कि जहाँ पे गीबत की जा सकती है लेकिन किसी हद तक, जहाँ पे माल तलफ होने का, जान पे आने का और माल जान इज्जत आबरू की हिफाजत करना जो है वो इंसान के लिए फ़र्ज होते हैं। ऐसे मकामात पे जो है वो अगर कोई शख्स एक हद तक गीबत करे या किसी की जान बचाने के लिए या किसी का माल बचाने के लिए वो गीबत करे किसी हद तक, तो वो जायज़ कहलाती है। हसद जो है, हसद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिस तरह मैं पहले भी बयान कर चुका हूँ कि दो मकामात हैं जहाँ पे हसद, अगर कोई शख्स मालदार है अल्लाह की राह में खर्च करता है तो दूसरा शख्स उसको देखकर जो है वो खर्च करता है तो उससे अल्लाह के नबी ने मना नहीं फरमाया। अगर कोई शख्स ऐसा है जिसको अल्लाह ने उसको इल्म अता किया, ये दूसरी रवायत में मिलता है कि अल्लाह ने उसको ऐसा इल्म अता किया कि वो हत्ता के काजी बना है, या कोई अल्लाह ने उसको ऐसा इल्म अता किया कि अगर कोई फैसले भी करता है, हाकिम वक्त है, या कोई किसी के मुतालिक अच्छा गुमान रखता है, अच्छे फैसले करता है, तो उसके लिए रश्क करना, हसद करना वो जायज़ कहलाता है। सही हो गया। सैयद ज़ैन, कहा जाता है ना, अक्सर मुहावरा भी सुनते हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो यहाँ मेरे सामने रवायत आई है कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का कौल है कि गीबत मत करो कि तुम्हारी गीबत की जाएगी और अपने भाई के लिए गड़ा मत खोदो, बस तुम ही उसमें गिरोगे क्योंकि जैसा करोगे वैसा ही तुम्हारे साथ होगा। और इस वक्त हम चाहते हैं कि हम जैसा जो मर्ज़ी करते रहें लेकिन हमारे साथ अच्छा हो, हमारे साथ कोई बुरा ना करे, हमारे लिए कोई बुरा ना बोले, हमारे लिए किसी की बुरी निगाह ना हो, हमारी हर जगह इज़्ज़त हो, वाह वाह हमारी हो और बस सब हमें सलाम करें। ऐसा तो फिर पॉसिबल नहीं। ये इस्लाम का बुनियादी फ़लसफ़ा अखलाक है। देखिए, इस्लाम दीन फितरत है और हर हुक्म जो इस्लाम ने दिया बहुत लॉजिकल है। बिल्कुल। और इस अखलाकियात तमाम का तमाम इस बात पे बेस करता है, यानी रवायात में ये जुमले बड़े बकसरत मिलते हैं कि दूसरे के साथ वैसे पेश आओ जैसे तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ लोग पेश आएँ। तो मैं नहीं चाहता, यानी बहुत रेशनल बात है, मैं नहीं चाहता कि मेरी बुराई अगर किसी को मालूम हो तो वो उसको नशर करे, तो मुझे ऐसा ही करना चाहिए। बिल्कुल। अब दूसरे भी यही ख्वाहिश करें। बिल्कुल ऐसे ही। देखिए ना, मैं नहीं चाहता कि मुझसे कोई झूठ बोले तो मुझे भी दूसरों से झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन अब मामला क्या होता है, यानी इसका जो लॉजिकल या आप कह लें कि सोशल इम्पैक्ट जो है इसका वो ये है कि जब मुआशरे में एक बुराई फैलती है तो वायरस की तरह फैलती है। मतलब मैं आपकी गिबत कर रहा हूँ तो जाहिर है कि
کوئی اور میری غیبت کر رہا ہوگا, اور یہ پورا پھر چین نیٹ ورک بنتا ہے. معاشرے میں غیبت کا رواج پا جاتی ہے غیبت, اور ہم دیکھتے ہیں کہ افسوس کے ساتھ ہمارا معاشرہ اس وقت میں اس وائرس میں مبتلا ہے. اور معاشرے میں مثلا غیبت کرنے کو برا بھی نہیں سمجھا جاتا. جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ غیبت سننے والا, تو یہ بہت سخت حکم ہے اس کے بارے میں بھی. اکثر دیکھیں مجھے لگتا ہے مردوں کے جس میں خواتین میں یہ بیماری زیادہ پائی جاتی ہے کہ ہم بیٹھے ہوتی ہیں اور ایک دوسرے کی باتیں کریں, فلانے نے یہ کیا, اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا, اچھا تم اس کو بتانا مت, وہ فلاں یہ اس کے بارے میں بات کر رہا تھا, یعنی کہ وہ ایک وہ ہمدرد بنے ہوئے یا اس طرح کی چیزیں. یعنی اچھا اس کو برا سمجھا جاتا ہے. یعنی اگر آپ کے سامنے کوئی شخص کسی اور کی غیبت کر رہا ہے اور اگر آپ نہ سننا چاہیں, یہ دیکھیں واجب ہے, یعنی یہ بہت امپورٹنٹ ہے, یہ شرعی مسئلہ ہے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی شخص دوسرے کی غیبت کر رہا ہو تو سننے والے کے اوپر واجب ہے کہ وہ اس کو روکے. اگر ڈائریکٹلی نہیں روک سکتا تو موضوع تبدیل کر دے, اگر موضوع تبدیل نہیں کر سکتا تو اس کی کوئی خوبی بیان کرے تاکہ وہ ڈائیورٹ ہو. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ایک شخص دوسرے کے بارے میں برائی بیان کر رہا ہے تو اس کے اندر کوئی خوبی تو ہوگی نا, آپ اس خوبی کو بیان کریں. اس محفل میں غیبت, اس محفل کو گناہ کی محفل سے نیکی کی محفل میں, برائی کی محفل سے خوبی کی محفل میں تبدیل کر دیں, یہ واجب ہے اور یہ مثلا لازمی ہے. سو یہاں پہ آ کر اگر یہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا پھر؟ وہی جس طرح امام نے فرمایا حدیث میں کہ ہر فرد دوسرے کے لیے گڑھا کھود رہا ہوگا اور اس گڑھے میں خود انسان بھی گرے گا. سو مطلب یہ اسلام کہیں بھی انڈیویجول عمل کو نہیں دیکھتا چاہتا. اسلام یہ چاہتا ہے کہ پورا معاشرہ ترقی کرے. پورا معاشرہ کب ترقی کرے گا؟ جب ہر فرد پورے معاشرے کی فکر کرے گا کہ دیکھیں مجھے فلاں شخص کی غیبت قبول نہیں ہے. کیوں قبول نہیں ہے؟ کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کل کو میری بھی غیبت ہو اس معاشرے میں. تو اگر معاشرے میں غیبت کا رواج پھیل جائے گا تو کہیں نہ کہیں میری بھی غیبت ہوگی. کوئی انسان بھی پرفیکٹ نہیں ہے, کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر کوئی برائی نہ ہو. ہم میں سے ہر ایک کے اندر برائی ہے, لیکن ہم میں سے ہر ایک خطا کا پتلا ہے. یہ تو ہم کہہ نہیں سکتے کہ بھائی میں نے تو کبھی کوئی گناہ یا کوئی غلطی کی. ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کی برائیاں نشر نہ کی جائیں, خوبیاں نشر کی جائیں. تو ہمیں دوسروں کے بارے میں بھی یہی رویہ اختیار کرنا چاہیے. یہ بہت سادہ سا معاملہ ہے کہ ہم جب بھی بیٹھیں دوسروں کی خوبیوں کے بارے میں بات کریں. اگر ہم برائی بیان کرنا چاہتے ہیں, بعض لوگ کہتے ہیں نہیں میں اس لیے بات کر رہا ہوں تاکہ اصلاح ہو سکے. آپ نام لے کر کیوں کسی ایک فرد کو اچھا آپ دیکھیں اسلام نے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح کے طریقے بھی بتا دیے کہ آپ کسی کی اصلاح کیسے کر سکتے ہیں بنا نام لیے, بنا اس کو پوائنٹ آؤٹ کیے. بالکل آپ مثلا حکمت سے, تدبیر سے لوگوں کی اصلاح کر سکتے ہیں, بجائے یہ کہ آپ نام لے کر کسی ایک کو ٹارگٹ کریں, اس کو شرمندہ کریں, اس کی خجالت کا باعث بنیں. یہ ظاہر ہے کہ پورے معاشرے کو ایک ہمارا مورال ڈاؤن ہو جاتا ہے پورے معاشرے کا. اور اس وقت میں ہم جس چیز کو فیس کر رہے ہیں وہ اوورآل پورا معاشرہ جو ہے وہ ایک مثلا آپ کہہ لیجئے کہ پست ہمتی کا شکار ہے. ہم میں سے کوئی یہ نہیں سوچتا کہ اصلاح ہو سکتی ہے, اس لیے کیونکہ ہر ایک جو ہے نا وہ کسی نہ کسی طرح مثلا ظلم کا شکار ہے اور خود ظلم کر رہا ہے. لوگوں کی برائیاں ہم کر رہے ہیں, لوگ ہماری برائیاں کر رہے ہیں, تو وہ ایک پورا معاشرہ دباؤ کا شکار ہے. بالکل, یعنی ہم کہیں نہ کہیں ہم اپنی اصلاح چاہتے ہیں. بریک لینی ہے, بریک کے بعد اس پہ مزید بات کرتے ہیں کہ آیا ہمیں پتہ ہے ہم گناہ کر رہے ہیں, ہم برائی میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں اور ہم ایک ایسی دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں جس سے نکلنا مشکل ہو جائے گا. دیکھیں زندگی اور موت بے شک اللہ کے ہاتھ میں, ہمیں نہیں پتہ اگلے سیکنڈ جو ہے وہ کیا ہونے والا ہے. تو ہمیں زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کرنی چاہیے, اپنے معاملات اپنے اعمال جو ہے وہ درست کرنے چاہیے. تو اس میں مزید ان ڈیٹیل بات کرتے ہیں لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج ہم بات کر رہے ہیں, جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے غیبت اور حسد, اور یہ یقیناً معاشرتی برائیاں اور ان برائیوں سے چھٹکارا کیسے حاصل کرنا ہے, کیونکہ یہ کسی ایک طبقے تک محدود نہیں ہے, چند لوگوں تک محدود نہیں ہے, یہ پورے معاشرے میں, یعنی کہ ہم سب کے گھروں میں, ہم سب کی زندگی میں ہم نے اس کو جگہ دے دی ہوئی ہے. اور یہ وہ برائیاں ہیں جو ہمارا سکون, ہماری خوشیاں, ہماری زندگی کی خوبصورتی, ہماری آخرت جو ہے اس کو یہ تباہ کرنے پہ لگے ہوئے, بلکہ ہم نے خود اس کو تباہ کرنے کی اجازت دے دی ہوئی ہے. اور ہمیں لگتا ہے یہ تو کوئی برائی نہیں ہے, میں تو بس کامنلی بات کر رہا تھا, میں تو اس میں جو ایشو جو فیکٹ پایا جاتا ہے میں تو وہ بیان کر رہا تھا. آیا یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. آپ اپنے اعمال, اپنے معاملات جو ہے وہ درست کریں, نہ کہ دوسروں کو پوائنٹ آؤٹ کرنے میں لگے رہیں. تو یہاں بات آتی ہے اپنی اصلاح کیسے یقینی بنائی جا سکتی ہے, اسی پہ ہم بات کریں. علامہ صاحب بتائیے گا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا نا کہ جب آپ بار بار گناہ کرتے ہیں تو آپ کے دل پہ نا ایک چھاپ لگ جاتی ہے, دھبا لگ جاتا ہے. یعنی کہ اگر آپ ایک گناہ کرتے ہیں تو آپ کے وہ دل پہ ایک جو ہے وہ دھبا لگتا ہے. توبہ استغفار کر لیتے ہیں تو وہ پھر آئینے کی طرح جو ہے وہ صاف شفاف ہو جاتا ہے. لیکن اگر بار بار گناہ کرتے چلے جاتے ہیں تو آپ کا دل سیاہ ہو جاتا ہے. یہ یقیناً ایک بہت بڑی بات.
اور وہی جو سید زین نے بات کی کہ اسلام میں جو بھی اسلام نے باتیں کی وہ بڑی لاجیکلی وہ اور اس میں بڑی آسانی ہے، آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، آسانی سے اڈاپٹ کر سکتے ہیں اور اپنی اصلاح جو ہے وہ یقینی بنا سکتے ہیں۔ اب اسی طرح غیبت اور حسد کی جب ہم بات لیتے ہیں، اس برائیوں سے خود کو نکالنے کی جب ہم بات لیتے ہیں، حدیث بھری پڑی ہیں، آپ قرآن کو پڑھ لیں، آپ اس کو سمجھ لیں، آپ کی اصلاح ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کر لیں، آپ کی اصلاح جو ہے وہ یقینی ہو جائے گی۔ تو ہم اس طرف کیوں نہیں آ رہے؟ ہم نے اگر دنیاوی تعلیمات دیکھیں، ہم نے تو اس علم کو بھی نہیں اڈاپٹ کیا جو ہمارے دنیاوی جو جس کو ہم تعلیم کہہ رہے ہیں۔ تو اسلامی تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنی اصلاح یقینی بنا سکتے ہیں، لیکن ہم اس طرف نہیں جا پا رہے۔ ریزن؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ جس طرح سفید کپڑا ہوتا ہے، اگزامپل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایک گناہ کرتا ہے، اس کے دل پہ سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، تو وہ جب دوسرا اس گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، تیسرے گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، کرتے کرتے وہ دھبا جو ہے وہ بڑا ہوتے ہوتے اس کا دل جو ہے وہ سارا سیاہ ہو جاتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے توبہ و استغفار کی کثرت بتاتے، اور سب سے پہلے بات جو حسد اور غیبت جو ہے، جب انسان اس چیز سے بچ جائے گا، غیبت اور حسد جیسی بیماری سے اپنے آپ کو محفوظ کرے گا، تو وہ دھبا خود بخود مٹنا شروع ہو جائے گا۔ یہ معاشرے میں حسد اور غیبت جب سے یہ جنم لیتی ہے تو اس کے گناہوں کے میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح فرمایا کہ اس کی اگزامپل یہ ہے کہ جس طرح ایک سفید کپڑا ہے، سفید کپڑا بالکل آیا ہوتا ہے، اس پہ کوئی دھبا نہیں ہوتا، اگر کوئی دھبا لگا ہو تو وہ بدصورت لگتا ہے، عجیب سا لگتا ہے، تو انسان کہتا ہے کہ یار یہ کپڑا پہننے کے قابل نہیں، اس کو اتار کے پھینک دیتے ہیں، یا اس کو دھو لیتے ہیں پھر پہنیں گے تو تب جو ہے وہ صاف۔ اسی طرح انسان کا جو دل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات دی، اللہ نے انسان کے دل کو صاف و شفاف، جس طرح ایک آئینہ ہوتا ہے، مرل ہوتا ہے، جس طرح انسان دیکھتا ہے اور اس کی طبیعت خوش ہو جاتی ہے، خشاش و بشاش ہو جاتی ہے، اس طرح اللہ کے نبی اور اللہ نے اس کے دل کو بالکل صاف رکھا ہے۔ اگر اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت ہے اور قرآن کا مطالعہ ہے، قرآن ہمیں اچھائی اور برائی سکھاتا ہے، اور شریعت جو ہے ہمیں گناہوں سے بچنے کی تلقین کرتی ہے، اور ہمیں اس اچھائی اور برائی کی جو ہے وہ رستہ دکھاتی ہے کہ اس رستے کی طرف چلیں گے تو اس میں آپ کا جو ہے لاس ہے، اس میں چلیں گے تو آپ کا جو ہے وہ فائدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی اپنے صحابہ اصحاب سے یا دیگر جہاں پہ بھی آپ حجۃ الوداع کے موقع پہ بھی اکثر آپ نے جو ہے انسان کو استغفار کی کثرت کرنے کی، اور حسد اور غیبت ایسی بیماری ہے کہ حتیٰ کہ جب ایسے مقام آتے ہیں، کچھ ایام ایسے ہیں جس طرح رمضان الکریم کی 27ویں شب ہے، اس میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو 27ویں شب کی جو ہے قدر کرتا ہے، اس کی قدر و منزلت کو کھوتا نہیں، اس کی عزت و احترام کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اس سے اگزامپل یہ ہے، اس سے مراد یہ ہے، میں اخذ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حسد اور غیبت جو ہے یہ ایسی بیماری ہے کہ اگر 27ویں شب کو کوئی شخص جو ہے صدقے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، لیکن جو غیبت کرتا ہے اس کی ایک روایت میں آتا ہے کہ غیبت جیسے بندہ جو ہے اس کی اس رات کو بھی جو ہے وہ توبہ قبول نہیں ہوتی۔ وہ اس سے بچنے کا ریزن جب تک وہ اس بندے سے وہ تو جو ہے وہ معافی نہ، غیبت یہ حقوق العباد میں آ رہا ہے، کیونکہ وہ جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا، بندہ نہیں معاف کرے گا، تب تک جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی۔ اس میں آتا ہے کہ چغل خور کی جو ہے اس رات بھی وہ بخشش نہیں ہوتی، غیبت کرنے والے کی، حسد کرنے والے کی، اور دیگر کافی جو ہے اس میں جو ہے ڈیفرنٹ آتا ہے، لیکن اختصار کے ساتھ یہ کہ غیبت کرنے والے کی جو ہے اس رات بھی بخشش نہیں ہوتی۔ جس طرح کوئی شراب پیتا ہے، جو بدکاری میں جو ہے وہ مبتلا ہوتا ہے، دیگر ایسی جو چیزیں ہیں، تو اس لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی روایت میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 2 قبروں کے درمیان سے گزر ہوا، 2 قبریں تھیں ان کے درمیان سے گزر ہوا، آپ نے دیکھا کہ ان 2 قبروں والوں پہ عذاب ہو رہا ہے، عذاب مسلط ہے، اللہ نے ان کو عذاب میں مبتلا کیا ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیسے حال میں ہے؟ فرمایا کہ یہ عذاب میں مبتلا ہیں، اللہ اکبر، عذاب میں مبتلا ہیں۔
پھر حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ان کو کس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، اس کا ریزن کیا تھا؟ فرمایا کہ ایک تو یہ اپنے جو ہے چھینٹوں سے، پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچا کرتے دنیا میں، اور دوسرا یہ چغل خوری اور غیبت کیا کرتے تھے۔ اس سے مراد یہ کہ غیبت کرنے والا اور چغل خوری کرنے والا جو ہے وہ عذاب میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اور قرآن مجید میں یہ سورہ ناس میں بھی ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، چونکہ ہمارا ٹاپک بھی حسد اور غیبت ہی ہے، اس کے زمرے میں آ کے میں گفتگو کرتا ہوں اور بتاتا ہوں وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ حسد کے شر، حسد کرنے والوں کے شر سے میں اللہ کی پناہ مانگ رہا ہوں، حسد کرنے والوں کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگیں۔ حسد سے مراد یہ ہے، اگر سادہ الفاظ میں اگر بتاؤں کہ اگر کسی کو اللہ نے عزت دی ہے، اللہ نے کسی کو طاقت دی ہے، ہمت دی ہے، اس کے رعب و جلال میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطرت میں اچھائی رکھی ہے، تو دوسرا دیکھ کر جو ہے اس کا وہ جلن پن محسوس کرے یا اس کی عزت میں جو ہے وہ زوال لانا چاہے، کہے کہ میں اس کی عزت میں زوال لاتا ہوں، یہ حسد میں آتا ہے۔ تو غیبت جو ہے، غیبت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکثر جو ہے، جس طرح قرآن کریم کی وہ آیہ مبارک ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلی، کیا وہ لوگ جو حسد کرنے والے ہیں، جو اللہ نے اس پر حسد کرنے والے ہیں اس پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے عطا کیا ہے۔ اگر کسی شخص کو اللہ نے اپنے فضل سے کسی شخص کو علم عطا کیا، اگر کسی کو اللہ نے اپنے فضل سے دولت عطا کی، وہ دولت جو اس کے لیے فائدہ مند ہو، دنیا میں رہتے ہوئے فائدہ مند ہو، جو اللہ کے بارگاہ میں بھی وہ قبول ہو، اور نفاق مطلب وہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والی ہو۔ اس کے بعد اگر کسی نے اس کو، اللہ نے اس کو علم سے نوازا، خوبصورتی سے نوازا، اور اس کے جو ہے کلام سے نوازا، یا ہر چیز سے اس کو نوازا جس سے اس کی خوبصورتی بڑھتی ہے، زمانہ اس کو دیکھ کر جو ہے وہ اچھا تاثر لیتا ہے، اگر کوئی شخص اس کے زوال کا طالب ہے، اس کے زوال کا طلبگار ہے کہ اس پہ زوال آئی، یہ چیز اس میں کیوں پائی جاتی ہے، اس کی غیبت کرتا ہے، یہ چیز جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ اور یہ جو معاشرے میں عام ہے، اور خصوصاً جو ہے وہ عورتوں میں یہ رائج ہے، مردوں میں بھی ہے، لیکن عورتوں کو میں نے اکثر سنا، بارہا معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ جہاں پہ دو عورتیں مل میں نے اکٹھی اس لیے پہلے بھی کہا نا کہ مجھے لگتا ہے مردوں کے نسبت خواتین میں یہ زیادہ پایا جاتا ہے غیبت کا ایلیمنٹ، جہاں بیٹھتے، اور یہ تو محاورن بھی ہم کہتے ہیں کہ جہاں دو خواتین بیٹھ جائیں وہاں پہ خاموشی نہیں ہو سکتی، اور کسی نہ کسی کی برائی ضرور چل رہی ہوگی۔ اسی طرح، اور میم یہ ساتھ یہ بھی کہتی ہیں کہ میں یہ آپ سے بات تو کر رہی ہوں لیکن کسی کے آگے آپ نے نہیں بات کرنی، حالانکہ وہ اللہ کے بھی گناہ گار ہیں، اللہ کے ہاں بھی ان کا جو ہے مقام مرتبہ وہ ڈاؤن ہے، چونکہ وہ گناہ کے مرتکب ہوئی۔ اور جس طرح پہلے بھی شاہ جی نے بھی فرمایا اور میں نے بھی بار بار فرمایا کہ گناہ کبیرہ میں آتا ہے، غیبت کوئی عام چیز نہیں، جس طرح ہم معاشرے میں ہم اس کو آسان جو ہے وہ ایزیلی فیل کر رہے ہیں کہ نہیں جی بس ہم نے ادھر بیان کیا ادھر بیان کیا، غیبت کی، اس طرح کیا اس طرح کیا، حسد کیا، تو کچھ نہیں، یہ ایزی فیل کر لیا اور سو گیا آرام سکون سے۔ نہیں، ہم تو یہ معمولی سمجھتے ہیں، جی معمولی سمجھتے ہیں، ہمارے معاشرے میں اس کو معمولی سمجھا جاتا ہے۔ وہ معمولی اس لیے سمجھتے ہیں جس طرح یہ دھبا لگنے کی آپ نے بات کی تھی کہ دل پہ وہ دھبا لگ جاتا ہے، جب انسان کے دل میں ایک دھبا لگ گیا تو پھر وہ گناہ کا، جب گناہ صغیرہ کرے گا، یہ ایک دھبا سے مراد اگر وہ گناہ صغیرہ میں مرتکب ہوتا ہے، گناہ صغیرہ تو عام سی بات ہے کہ چھوٹا سا گناہ ہوتا ہے، بظاہر وہ چھوٹا ہے لیکن وہ جب ایک دھبا لگتا ہے پھر وہ گناہ صغیرہ، جی گناہ تو گناہ ہے، بے شک وہ گناہ صغیرہ ہو یا گناہ کبیرہ ہو، گناہ تو گناہ ہے۔ اللہ کے نبی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہ ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا اور سختی کا اظہار فرمایا اور ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ جب یہ انسان اس کو ایزیلی فیل کرتا ہے، جب سے یہ سوچتا ہے کہ یہ گناہ صغیرہ ہے، چلیں اس کے دل پہ ایک دھبا نما وہ لگ جاتا ہے، جب وہ گناہ صغیرہ سے جب دوسرا گناہ صغیرہ کرتا ہے، تیسرا کرتا ہے، کرتے 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 اس کی عادت بن جاتی ہے، وہ گناہ کبیرہ کی طرف مرتکب ہو جاتا ہے۔ جب وہ گناہ کبیرہ کی طرف مرتکب ہوتا ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے وہ دور ہو جاتا ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے انسان دور ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے جا بندے جو کچھ کرنا ہے تو کرتا جا, میں تمہیں ڈیل جو ہے وہ کھلی دے رہا ہوں, تو جہاں تک بھی جائے گا تمہارے جو ہے وہ گناہ تمہارے ساتھ ہوں گے, کل قیامت کے دن رب جو ہے وہ تم سے پوچھ لے گا. اب مسئلہ یہ ہے معاشرے کو ہم نے غیبت سے بچانا ہے, حسد سے بچانا ہے, چغل خوری سے بچانا ہے. چغل خوری وہ ایک محاورہ ہے کہ چغل خور خدا کا بھی چور ہوتا ہے, اسی لیے یہ غیبت اور چغل خوری یہ ساتھ ساتھ ہے. اگر کوئی شخص چغل خوری کرتا ہے گویا کہ وہ غیبت کر رہا ہے, غیبت کرتا ہے تو سمجھے کہ وہ چغل خوری کر رہا ہے. اس لیے اپنے آپ کو اور معاشرے کو, اپنے بچوں کو یہ میسج دیں اور ان کی اچھے اخلاق کے ساتھ پرورش کریں تاکہ وہ جو ان کا مستقبل ہے, کل وہ آنے والا مستقبل, آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, آج کل سوشل میڈیا میں یہ عام بات جو ہے یہ بیماری پھیلی ہے کہ ایک بات یہاں سے چلتی ہے شیئر کرتے 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 کرتے, اور یہاں پہ ایک بات یہ بھی میں بتاتا جاؤں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حدیث صحیحہ میں سے ہے, آپ نے فرمایا صحیح بخاری شریف کی حدیث پر آپ نے فرمایا کہ جو دنیا میں رہتے ہوئے کسی کے عیب پہ پردہ ڈالتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کے عیب پہ پردہ ڈالے گا. اس لیے ہمیں جو ہے اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہمدردی کرنی چاہیے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. علامہ صاحب تبھی ممکن ہوگا نا جب ہم اسلامی تعلیمات کو پڑھیں گے, سمجھیں گے, تبھی ہم اس طرح سے ایکٹ جو ہے وہ کر سکیں گے. سید زینب سے ایک اور روایت میرے سامنے آئی ہے کہ شب معراج کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانی دنیا کی سیر آپ کو کرائی جاتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسی قوم سے ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ جو ناخن ہے وہ بہت تیز اور نوکیلے تھے, اور یہ وہ قوم یعنی کہ ان ناخنوں سے وہ اپنے چہرے اور سینے کا گوشت نوچ رہے تھے, جس کی وجہ سے ان کا چہرہ لہو لہان ہو گیا تھا اور چہرہ انتہائی خطرناک ہو گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کر کے لوگوں کا گوشت کھاتے تھے. یعنی ایسی بے شمار ایگزامپلز, بے شمار روایت ہمیں جو ہے وہ ملتی ہیں لیکن ہم سبق حاصل نہیں کر رہے. دیکھیے بہت امپورٹنٹ ہے, یعنی یہ روایات کا بیان اور یہ جو اس کے عذاب کا جو بیان ہے, ظاہر ہے کہ زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں جو خبر مل رہی ہے مستقبل کی, بالکل ہمیں اگر اس کی صداقت پہ یقین ہو تو ہمیں سینسٹیو ہونا چاہیے. بالکل, یعنی اگر مجھے کوئی بتائے کہ مثلا کل سڑک پہ فلاں وجہ سے راستہ بند ہوگا یا خطرہ ہے, میں فوراً اس کا تدارک کروں گا. ایسے جب ہمیں زبان صدق سے معلوم ہو رہا ہے کہ جو یہ کرے گا اس کے لیے شک کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں, شک کی گنجائش نہیں, ایسا کریہ انجام ہے, تو ہمیں مثلا احتیاط اتنی بڑھا دینی چاہیے اور ہمیں زیادہ سینسٹیو ہونا چاہیے کہ ہماری کوئی بات غیبت میں تو نہیں چلی جائے گی, کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا انجام یہ ہو. تو یہ مطلب اس میں بہت بڑا حصہ میں سمجھتا ہوں ان اویئرنیس کا ہے, اویئرنیس نہیں ہے. دوسرا حصہ معاشرے میں رائج ہو جانے کی وجہ سے عادت بن جانے کا. ٹھیک, اچھا ذہن میں بریک لینی ہے, بریک کے بعد اس پہ ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو ہماری اتنی خطرناک عادت بن چکی ہے, اس عادت سے چھٹکارا کیسے یقینی بنایا جائے, کیونکہ اصلاح بہت زیادہ ضروری ہے, ورنہ اسی طرح سے ہماری زندگی جو ہے وہ تباہ ہوتی جائے گی. زندگی کی جو خوبصورتی ہے, جو رونق ہے, جو خوشیاں ہیں, جو اس کی خوشبو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی, بلکہ ہو چکی ہے. تو اس پہ مزید ان ڈیٹیل جانتے ہیں, لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. بات ہم کر رہے ہیں آج بھی بطور حسد کی. یقیناً یہ معاشرتی برائیاں اس وقت ہم سب میں پائی جا رہی ہے, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں؟ جب ہمارے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں, ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زندگی کیسے گزارنی. جب قرآن کو ہم دیکھتے ہیں, پڑھتے ہیں, سمجھتے ہیں, تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ آیا زندگی کس طرح سے گزارنی ہے, اشرف المخلوقات بنایا گیا تو ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے, اور کن چیزوں کون سی ایسے کام ہیں جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے, اور کون سے ایسے کام ہیں, کون سے ایسے معاملات, کون سے ایسے اعمال ہیں جو ہمیں سر انجام دینے ہیں, تو ہمارے لیے بڑا آسان ہو جائے گا. لیکن اس وقت ہم کسی اور ہی ڈگر چل پڑے ہیں اور کسی ایسے راستے کی طرف چل پڑے ہیں, ایسے کوئی گولز اپنے سیٹ کر لیے ہیں جو نہ تو ہمیں دنیا میں کامیاب کر رہے ہیں اور نہ ہی آخرت ہماری ان سے سنور رہی ہے. تو اسی پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں. سید زینب, بس آخری ہمارا یہ سیگمنٹ ہے, آپ اصلاح کی آپ بات کر رہے تھے. جی, اصلاح سے پہلے میں ایک اور نقطہ جو بہت امپورٹنٹ رہ گیا میرا خیال ہے, چونکہ ہم مسلسل بات کرتے رہے اور ظاہر ہے کہ روایات میں بھی ہے, آیت میں بھی, کہ حسد اور اسی طرح غیبت,
اس کے استثناءات میں سے ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے، کہیں ہم اس غلطی کا شکار نہ ہو جائیں کہ ایک شخص جو ظالم ہے اور اس نے کسی طرح سے پاور حاصل کر لی ہے یا لوٹ مار کر پیسہ حاصل کر لیا ہے، ہم یہ کہیں کہ اس کو چونکہ خدا نے دے رکھا ہے تو ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. نہیں، ظلم سے مقابلہ کرنا یہ بالکل اسی طرح واجب ہے جس طرح باقی تمام واجبات ہمارے اوپر ہیں، اور ظاہر ہے اس کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں. سو اگر کوئی شخص معاشرے میں کرپشن کر رہا ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کہیں کہ نہیں اس کو تو خدا نے دیا ہے تو ہم اس کے بارے میں بات نہیں کر سکتے. یہ بالکل ایک سیپریٹ پہلو ہے، یعنی بار بار چونکہ ذکر ہو رہا ہے تو ایسا نہ ہو کہ کوئی اس کو مکس کر دے اس بات کو. سو ظاہر ہے کہ معاشرے میں اگر کرپشن پھیل رہی ہے، معاشرے میں اگر ظلم پھیل رہا ہے، اب چاہے وہ اقتدار میں ہے، کسی کوئی عہدے پہ ہے اور وہ اپنا اس کا حق ادا نہیں کر رہا، سو ظاہر ہے پورے معاشرے کے اوپر لازم ہے کہ اس کی مخالفت کرے، اس کو اس سے اس عہدے کو چھینے تاکہ مثلاً اس سے واپس معاشرے میں عدل بحال ہو سکے. کیونکہ عدل کا قیام جو ہے یہ تمام انبیاء اور تمام جو ہے بزرگان کا پہلا ہدف رہا ہے کہ عدل کے بعد ہی معاشرہ پر امن ہو سکتا ہے اور اس طرح کی تمام چیزیں ہو سکتی ہیں. جہاں تک اصلاح کی بات ہے تو ہم پہلے بھی عرض کیا، ہم نے مثلاً چہل حدیث سے 3 نکات بیان کیے. پہلا نقطہ اصلاح کے لیے اس معاملے کی حساسیت اور سنگینی سے آگاہی ہے، یعنی یہ علمی انداز ہے کہ ہم ان روایات کو سمجھ کر ان خطرات سے آگاہ ہو سکیں کہ اگر ہم اصلاح نہ کریں تو کیا ہوگا. اور یہ دیکھیں اسلام میں جو عاقبت کا تصور ہے نا، معاد کا جو تصور ہے، یہ گریجولی انسان کے اندر اسلام یہ چاہتا ہے پروان چڑھے. ہمیں بار بار مثال جو دی گئی ہے روایات میں وہ کھیت کی مثال دی گئی ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. کیوں؟ کیونکہ کسان کام کرتا ہے اس وقت میں بھی وہ محنت کر رہا ہوتا ہے اپنی زمین پر جب اسے زمین میں کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا، بنجر ہوتی ہے، بنجر زمین. یا مثلا بیج بو دیے ہیں سو اب ہو سکتا ہے 2 ہفتے مہینے تک اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلا. اب جو دور سے دیکھنے والا ہے جس کو نہیں معلوم کہ پروسیس کیسے چلتا ہے وہ کہے گا کیوں پانی ڈال رہے ہو اس میں، زمین میں کچھ بھی نہیں، محنت کیوں کر رہے ہو، یہ تو بنجر زمین ہے. لیکن اس کا یقین ہے اس پروسیس پہ، آخرت پہ، یعنی اس کو آنے والے کل پہ یقین ہے. اب یہ جو وقت لگے گا لیکن پھل ضرور ملے گا. میں نے بیج بویا ہے، میں محنت کروں گا، یہ نکلے گا، اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ رکھا ہے. اگر کسی کو رسول اللہ کے کلام پر، قرآن مجید پر اس طرح اعتماد ہو جس طرح اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو یہ سپین بڑھتا جائے گا کہ آخرت کیا ہے. یعنی ہم آج جو کر رہے ہیں اس کا نتیجہ کچھ عرصے بعد ہماری زندگیوں میں بھی پلٹے گا اور ایک مثلا اس دنیا گزرنے کے بعد آخرت میں بھی پلٹے گا. تو پھر ہمیں احساس ہوگا کہ ہمیں ابھی سے محنت کرنی ہے، اس کسان کی طرح جو اپنی کھیتی میں محنت کر رہا ہوتا ہے. پھر ہم اصلاح کی طرف متوجہ ہوں گے، پھر عملی اقدامات جس طرح ہم پہلے بات کر چکے، پھر پریکٹیکل سٹیپس جو ہوں گے کہ ہمیں ریاضت کرنا پڑے گی. یقیناً. علامہ صاحب، جہاں ہم بات کر رہے ہیں حسد اور غیبت کرنے والوں کے لیے جو عذاب رکھا، جو سزا ہے، اس پہ ہم نے بات کی. یہاں میرے سامنے ایک سوال ہے کہ جو غیبت نہیں کرتا، نہ کرنے والوں کے لیے اللہ نے کیا انعام رکھا ہے جو غیبت نہیں کرتا؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. یہاں پہ غیبت اور حسد کی جہاں پہ بات ہو رہی تھی، نہ کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انعام رکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو متقین میں شامل کرتا ہے، صالحین میں شامل کرتا ہے. جس طرح قرآن مجید میں یہ روایت ہے، آیات ہے، آیہ مبارک میں لکھا ملتا ہے کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے تزکیہ نفس کیا، اپنے نفس کو پاک رکھا. جس طرح ابتدائی آیات میں نے بیان کیا تھا، قد افلح المؤمنون، یقیناً وہ لوگ مومن فلاح پا گئے. الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، جنہوں نے اپنی نمازوں کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کیا. اور والذین ہم عن اللغو معرضون، کہ وہ لوگ جنہوں نے اعراض کیا لغویات سے مراد یہ غیبت، حسد، کینہ، یہ ایسی چیزوں سے جو ہے بری باتوں سے جو ہے وہ اعراض کیا. اس لیے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ پہ اپنا انعام فرمایا. انعم اللہ علیہم، اللہ ان پہ بھی انعام فرماتا ہے جو گناہوں سے بچ جاتے ہیں، جو صالحین لوگوں کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. اور وحسن اولئک رفیقا، یہ وہ دوست ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہترین دوستوں میں سے ہیں. وہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو گناہ سے پاک رکھا اور وہ حسد سے پاک ہوئے، چغل خوری سے پاک ہوئے، غیبت سے پاک ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ دور رہے. چونکہ اگر کوئی شخص تو مجھے نہیں دیکھ رہا لیکن خدا تو دیکھ رہا ہے. اگر ہم چغل خوری کر رہے ہیں یا حسد کر رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، اگر ہم اس سے بچ رہے ہیں
اس کے متبادل یہ ہے کہ ہم اس سے دور ہو رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس معاشرے میں اپنے طرف سے جو ہے وہ گناہ سے بچیں اور غیبت سے، حسد سے دور رہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اس کے لیے جو ہے رحمت کے دروازے بھی کھول دیتا ہے، اس پہ برکتوں کے بھی دروازے کھول دیتا ہے، اور اس کے جو ہے وہ نامہ اعمال میں ثواب میں اضافہ کر یہاں دیتا میرے ہے، سامنے ایک جہاں پہ جی ایک حدیث میرے سامنے آئی اسی حوالے سے، ہم چونکہ انعامات کی بات کر رہے ہیں، تو حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم بیان کرتی ہوں کہ جس شخص کا مال کم ہو، اہل و عیال زیادہ ہوں، عبادات کرتا ہو اور غیبت نہ کرتا ہو، تو یعنی کہ مختلف برائیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہو، تو قیامت کے دن اس طرح ہم ہوں گے جیسے کہ دو انگلیاں برابر ہے۔ جی اسی طرح یہ اس حدیث سے پاک بڑی کا فضیلت یا انعام ہمارے لیے اور کیا ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی حدیث پاک کا مفہوم، چونکہ وقت اختصار کے ساتھ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنی زبان کی، ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے، اپنی زبان کی جو مجھے ضمانت دے دیتا ہے، کل قیامت کے دن وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ جس طرح ایک اور روایت جو آپ نے پیش کی ہے، وہ 2 انگلیاں، مطلب یہ جو ہے شہادتین، یہ شہادتین 2 انگلیاں ہیں جو جڑی ہوئی ہیں۔ فرمایا کہ اگر جو شخص غیبت اور حسد سے بچتا ہے وہ اس طرح کل قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا جس طرح یہ شہادتین 2 انگلیاں ساتھ ہیں۔ اس لیے ہمیں جب غیبت اور حسد جیسی بیماری سے بچیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب بھی ہمیں حاصل ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور برکت کا نزول بھی ہمارے سروں پہ قائم و دائم ہوگا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ سید زینب، بس آخری کچھ منٹس ہیں، اس میں ہمارے جو والدین، اب چونکہ بچوں کی تربیت کیا، میں ایک سوال کرنا چاہوں گی، کچھ ہی منٹس ہیں، کہ اب تک جو ہونا تھا، جیسی ہم نے زندگی ہمارے بڑوں نے گزار لی، ہمارے بچوں کی جیسی تیسی ہم نے تربیت کر لی، لیکن ہم نے اپنی آخرت سنوارنی ہے۔ ابھی بھی وہ کہنے کہ ہمیں نہیں پتہ کب موت آ جائے، کب ہماری یہ زندگی ختم ہو جائے، لیکن جو جتنا وقت ہمارے پاس ہے ہم توبہ استغفار کر لیں، اصلاح کر لیں، اپنی اصلاح یقینی بنا لیں، بچوں کو اس طرح سے ان کی تربیت کر دیں۔ تو آیا والدین یا ہمارے جو اساتذہ کرام ہیں یا ہمارے جو دینی مدارس میں ہمارے علماء کرام ہیں، ان کی کیا ذمہ داری ہے کہ آیا ایسی اتھینٹک حدیث، ایسی اسلامی تعلیمات جو زندگی سے ریلیٹ، جو روزمرہ کی زندگی سے ریلیٹ کرتے ہو، وہ سامنے رکھا کریں تاکہ آسانی کے ساتھ سمجھایا جائے، تاکہ سمجھنے میں، اڈاپٹ کرنے میں آسانی ہو، کیونکہ دین اسلام بہت آسان ہے اور مشکل ترین یہ دین نہیں ہے، لیکن وہ اس طرح سے بنا کے پیش کیا جاتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ چیز میں تو کر ہی نہیں سکتا۔ دیکھیے، اسلام کا اسلوب تربیت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسلام کا جو تربیت کا انداز ہے وہ بہت مؤثر ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بہتات ہوتی ہے بعض جگہوں پہ، کتب کی، پروگرامز کی، احادیث کی، روایات کی اور مذہبی رسومات کی، لیکن اس کا نتیجہ نہیں نکل رہا ہوتا۔ یعنی اتنے اجتماعات، اتنا سب کچھ ہوتا ہے، لیکن معاشرے میں اصلاح نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ جو تربیتی اسلوب ہے وہ اسلامی اسلوب تربیت سے مختلف ہے۔ دیکھیں، بچوں کے اندر کسی بھی برائی کا پنپنا کیسے، مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ بچے نے دیکھا کہ میرے بابا نے اپنے بھائی کی برائی کی، بچے کے سامنے برائی کی، گھر کے انوائرمنٹ سے وہ سیکھ رہا ہوتا ہے بڑے کیا کر رہے ہیں۔ بچے نے یہاں سے پک کر لیا کہ یہ ہو سکتا ہے، یہ نارمل چیز بات ہے کہ یہ تو نارمل ہے، بابا کر رہے ہیں تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ بچہ کسی دوسرے گھر سے آیا اور بچہ اس گھر کی برائی کر رہا ہے اور بڑے شوق سے سن رہے ہیں، اچھا یہ ہوتا ہے، قرید رہے ہیں۔ یہ ہوتا ہے کوئی بچہ آ کے بتائے نا کہ وہ فلان گھر میں میں سن رہا تھا، یہ ہو رہا تھا، تو وہ بڑے اور پوچھا اچھا کیسے ہوا، کون کر رہا تھا۔ اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب آپ نے بچے کو موٹیویٹ کیا، اب وہ نیکسٹ ٹائم بچہ امپورٹنس گین کرنے کے لیے اور شدت سے آگے بیان کرے گا۔ تو اسلام کا اسلوب تربیت یہ ہے کہ وہ مرحلہ ہے بچے کی تربیت کا کہ جب بچے نے کوئی ایک بات کی اور آپ فوراً کہیں گے کہ بیٹا یہ تو غیبت میں آ جاتی ہے، وہیں پہ اس کو منع کر دیں، روک دیں، اس کو بتایا، اور پھر آپ نے اس کا لنک ڈیولپ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت، ایگزامپل آپ نے کوٹ کی، یہاں سے بچے کو پتہ چلے گا اچھا یہ بات بری ہے۔ دیکھیں، بچے نے ہر وہ کام کرنا ہے، بچے کی سرشت میں ہے جس پہ اس کی تعریف کی جا رہی ہے، ہر اس کام سے بچنے کی کوشش کرے گا جس پہ اس کو مطلب لگ رہا ہے کہ پازیٹیو فیل نہیں آ رہا، مجھے ڈانٹ پڑے گی یا انکریج نہیں کر رہے مجھے، یہاں سے آگے اسلوب تربیت آتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، پیغام ایڈ کر دیں۔ جی، ایک اور جو بہت امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ امام علی علیہ السلام کی ایک روایت ہے جس میں مختلف طبقات میں مختلف برائیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ حسد کے لیے خاص طور پہ علماء کا نام لیا گیا ہے، علماء کے اندر حسد پائی جاتی ہے۔ اب یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ علم جو ہے وہ لازمی طور پہ تربیت نہیں کر رہا ہوتا، ہمیں تربیت کے لیے الگ سے کوشش کرنا پڑتی ہے، اپنی ذات کے لیے بھی، دوسروں کے لیے بھی ظاہر ہے۔ تو بہرحال آخر میں ہم
یہی عرض کرنا چاہیں گے خود اپنے لیے بھی کہ خدا ہمیں توفیق دے کہ آج کے دن کی برکت سے، اس گفتگو کی برکت سے، ان روایات اور آیات کی برکت سے ہم اپنا محاسبہ کر سکیں، اپنے لیے ریاضت کر سکیں نفس کی اصلاح کی، اور ہم طے کر سکیں کہ اب سے ہم ایک برائی کم سے کم چھوڑنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ کہ ہم ترقی کر سکیں انشاءاللہ۔ جی علامہ صاحب، آپ کا پیغام ناظرین کو۔ جی بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ پیغام یہی ہے، خیر الناس من ینفع الناس، جو لوگوں کو نفع دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی نفع عطا فرماتا ہے۔ جس طرح ہو سکے مسلمان آپس میں بھائی ہیں، بھائی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان آپس میں بھائی ہیں، اگر کسی سے کوئی رنجش یا کوئی ناراضگی یا کوئی اس طرح کی ہو جائے تو اس کو خدا را معاف کر دیا جائے، نہ کہ اس کو حسد میں مبتلا کر کے اپنے آپ کو حسد میں اور نفرت میں وہ جو ہے مبتلا کر کے کرتے جو ہے وہ آخر تک جو ہے انتہا تک لے جائے۔ اور جس طرح فرمایا گیا، علماء جو ہیں وہ آپس میں، یہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ نرم مزاجی کے ساتھ، اور الحمدللہ چونکہ ہر بندے کا اختلاف تو ہو سکتا ہے، اپنی بے شک وہ ان کی ذاتی جنگ نہیں ہوتی علماء کی، یا جس شعبے میں بھی جایا جائے، خیر وہ بے شک بزنس کا شعبہ ہو، چونکہ لوگوں کو سنا جاتا ہے کہ وہ ٹائم شارٹ ہے، جی پیغام مکمل کر بس میں شارٹ ٹائم میں جو ہے بزنس کا شعبہ ہو یا جو بھی شعبہ ہو، جہاں پہ بھی ہو، ہر جگہ پہ حسد اور غیبت پائی جاتی ہے، لیکن ہمیں جو ہے اس چیز سے بچنا چاہیے، خواہ وہ علماء ہوں، خواہ وہ کسی اور فیلڈ کے ہوں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی جو ہے وہ بیماریاں سے دور رکھے۔ آمین۔ بہت شکریہ آپ دونوں معزز مہمانوں کا، آپ نے وقت دیا۔ یقیناً ناظرین بہت ہی ان ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی کہ کیسے ہم غیبت یا حسد سے بچ سکتے ہیں۔ ایک اور احتیاطی تدابیر میں سے اضافہ کرتی چلوں کہ اگر آپ جو ہم زیادہ بولتے ہیں، کہیں بھی بیٹھ جاتے ہیں اور ہماری جو ہے نا وہ گفتگو ختم نہیں ہوتی، تو زیادہ بولنے کی عادت اگر ہم کم کر دیں، جتنا آپ کم بولیں گے اتنے ہی چانسز کم ہوں گے غیبت کرنے کے۔ اور یہ ہمارے جو بزرگ ہیں یہ ہمیں بتاتے بھی ہیں کہ یہ آپ جتنا کم بولیں گے اتنا اچھا ہوگا ہمارے لیے بھی، اور چونکہ غیبت سے بھی بچنے کی یہ ایک تدبیر ہے، تو کیا ہی خوبصورت بات ہے کہ ہم غیبت میں مبتلا نہیں ہوں گے، اس گناہ میں مبتلا نہیں ہوں گے، تو کم بولیں اور اچھا بولیں، سوچ سمجھ کر بولیں، اور دعا کریں کہ اللہ پاک جو ہے ہمیں اس غیبت جیسی، حسد جیسی برائی سے جو ہے وہ محفوظ رکھے۔ آمین الہی آمین۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔